अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वाले को सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नया हफ्ता है, नए दिन का आगाज़ है, तो नए दिन का आगाज़ इतना ही खुश उसलूबी के साथ, इतना गर्मजोशी के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किया जाए उतना ही बेहतर आपका पूरा हफ्ता गुजरता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जिस तरह से आगाज़ हो अंजाम भी वैसे ही होता है। अप्स एंड डाउन तो सफ़र की खूबसूरती है, इसलिए कोशिश क्या करें कि जब भी अपने सुबह का आगाज़ करें बड़े एनर्जेटिक मूड में करें, बड़े अच्छे मूड में करें, घर से बड़ी खुशी के साथ खुश उसलूबी के साथ निकला करें। कोई भी ऐसी बात जिस पे आपको लगता है कि आपके डिस्कशन करने से कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, उस बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करें। सुबह के टाइम पे ऐसी चीजें हरगिज़ डिस्कस मत क्या करें, क्योंकि जैसा ही आपकी गुफ्तगू का आगाज होता है, जैसे ही आपका मूड होता है, आप घर से जिस मूड के साथ निकलते हैं उसी मूड के साथ आपका पूरा दिन गुजरता है। तो इसलिए एहतियात करना बेहद जरूरी है और अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशियां, बहुत सारी कामयाबियां आपका मुकद्दर बने और आपको कदम कदम पर आसानियां और कामयाबियां मिले। आमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आज शरीफ फैसलाबाद का मौसम कैसा है। मौसम का हाल जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। शहर फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मौसम की सूरत हाल स्टिल बड़ी ही अच्छी चल रही है और अभी भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मजीद सर्दी की लहर आएगी, मजीद मौसम खुशगवार हो जाएगा, ताकि वो अपने सबसे ज्यादा लोगों को इस चीज का भी इंतजार है कि जैसे ही वो वेदर चेंज होता है तो सबसे ज्यादा हमें इंतजार होता है अपने आउटफिट्स को ट्राई करने का कि नए नए ट्रेंडी आउटफिट्स पहनने, क्योंकि मौसम का हमारी सेहत के साथ, हमारे फैशन के साथ, हमारी जिंदगी के साथ बेहद गहरा ताल्लुक है। तो मौसम की तब्दीली तो आ रही है, खुशगवार तब्दीली ही ये रहे, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। घर से बाहर निकलें तो अपने चेहरे को और सर को जरूर ढांपें, क्योंकि स्मोक के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। स्मोक की बढ़ती हुई लहर के बायस आपको ये जरूर करना है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि फेस मास्क लगाने से अगर आपकी सांस के जरिए आप डिफरेंट तरह की आलूदगी को या माहौलियाती तब्दीलियों को इनहेल नहीं करेंगे आपकी बॉडी में, तो उससे बहुत हद तक इस खतरे को आप कम कर सकते हैं कि आपकी सेहत मुतासर हो। इसलिए एक तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, दूसरा सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल, मुनासिब सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ताकि मौसम की तब्दीली और बदलते हुए क्लाइमेट चेंज के साथ और सूरज की खतरनाक शुआओं से आप खुद की स्किन को बचा सकें। तो कुछ चीजें हैं बुनियादी जिसको हर मौसम में जिसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। पानी का मुनासिब इस्तेमाल भी बेहद जरूरी है, तो इसलिए पानी की बोतल अब भी आपके साथ रखनी, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। पानी एक ऐसी चीज है जिससे कभी भी आप बिल्कुल उसको निगलेक्ट नहीं किया करें, पानी का मुनासिब इस्तेमाल किया करें, क्योंकि पानी के इस्तेमाल से आपकी बॉडी में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं, बहुत हेल्दी आप फील करते हो, बड़ा फ्रेश फील करते हो। और वैसे भी कहते हैं कि आजकल जैसा कि मामूलाती जिंदगी चल रही है, जितने मसाइल चल रहे हैं, उसमें अगर गुस्सा आ जाए तो पानी अगर आप पी लें, कुछ देर के लिए कहीं बैठ जाएं, तो आपका फौरन से गुस्सा जो है वो भाग जाता है। तो इस लिहाज से भी एक बड़ी जबरदस्त ट्रिक है, तो पानी की बोतल का आपके पास होना बेहद जरूरी है, ताकि आप डिफरेंट तरह की परेशानियों से जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपको अगर शहर के मुख्तलिफ मसाइल दिखाई दें और उस पर कभी आपका माथा ठनक जाए तो उस पर आप काबू पा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जितने फंड्स मंजूर किए गए थे तरक्याती स्कीम्स के लिए, उस पर फुल स्टॉप लग चुका है जी। वो सुस्त रवि का शिकार हो चुके हैं। जितने चल रहे थे प्रोजेक्ट वो भी रोक दिए गए हैं, उस पर भी काम नहीं हो रहा है, और जितने नए प्रोजेक्ट शुरू करने थे वो भी सुस्ती का शिकार होते चले जा रहे हैं। और इसमें म्यूनसिपल अफसरान की नाअहली जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। इसके पीछे के और क्या हकायक हैं, क्या वजूहात हैं और इस तमाम जितनी भी न्यूज़ इसमें कितनी सदाकत है, इसी हवाले से अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान सीनियर रिपोर्टर और रिपोर्टर मरियम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुर्रहमान, ये बताइएगा कि डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करना, पहले उसका अनाउंस करना, फिर स्टार्ट करना, लोगों को बड़ी उम्मीद होती है कि अब जितनी भी तरक्याती स्कीम्स हैं ये स्टार्ट होंगी तो हमारे लिए बेहतरी आएगी, शहर में मुख्तलिफ मसाइल पर काबू पाया जाएगा। लेकिन फंड्स मुख्तस करने के बावजूद हम देख रहे हैं कि तरक्याती स्कीम्स पर काम रुक गया है। इसकी बड़ी वजह क्या है, इसके पीछे के हकायक क्या हैं? थैंक यू सीनियर। देखिए, कोई भी सूबाई लेवल पे अगर कोई काम होता है, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें लोगों की उम्मीदें तो होती हैं, लेकिन जब लोकल सतह पे जो काम होते हैं वो लोगों के गली मोहल्लों के होते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि शहर में पैच वर्क हो गया, शहर में स्ट्रीट लाइट्स की खराबी हो गई, शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो गया, या ट्रैफिक सिग्नल की खराबी, सड़क की कोई भी टूट फूट है तो उसकी मरम्मत हो गई। तो इस तरह के वो बुनियादी काम होते हैं जो लोगों के गली मोहल्लों के मुतल्लिक होते हैं। किसी भी सरकारी बिल्डिंग की चारदीवारी का काम हो गया तो उसके लिए बाकायदा तौर पर सरकार ने खतीर रकम रखी होती है।
کارپوریشن کام کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے دیہی علاقوں میں ضلع کونسلیں ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی گاؤں ہے, واٹر سپلائی کا کوئی منصوبہ ہے, گاؤں میں کوئی سڑک پکی کرنی ہے, سولنگ لگانا ہے, نالیوں کا منصوبہ ہے, تو اس طرح کے لوگوں کے بیسک مسائل ہوتے ہیں. ابھی بھی کئی گاؤں ہیں جہاں پہ سولنگ نالیاں نہیں پہنچی, یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, پہلے کی بنی ہوئی ہیں, یا جو لنک کے روڈز ہیں جو منڈی سے لنک کرتی ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں. تو یہ وقتاً فوقتاً ان پر پیسہ لگایا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ضلع کونسلوں کو تو باقاعدہ طور پر روک دیا گیا پنجاب حکومت کی جانب سے کہ وہ کوئی بھی فنڈز کا استعمال نہ کریں, اور جو بھی فنڈز آئے ہیں وہ صفائی پہ لگائے جائیں, کیونکہ ابھی حکومت سالٹ ویسٹ پروگرام کر رہی ہے, اس کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چمکیں گے دیہات پروگرام بھی چل رہا ہے, دیہی علاقوں کی صفائی کی صورتحال بھی ہے. تو وہ سارا پیسہ ادھر لگائے جا رہے ہیں, یا ساری سروسز سارے ریسورسز ادھر ہیں, جبکہ کارپوریشن کی یہ نااہلی ہے کہ وہ بھی اپنے کام روک کے بیٹھے ہیں. کیونکہ شہر میں صفائی FWMC کرتی ہے, MCF نے اپنے فنکشنز کرنے ہوتے ہیں, کوئی تجاوزات کے خلاف کام ہے, پختہ تجاوزات ختم کرنی. تو اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ کارپوریشن کر کیا رہی ہے. نہ تجاوزات کہیں ختم ہو رہی ہیں, نہ کوئی سڑکوں پہ پیچ ورک ہو رہا ہے, نہ کوئی اسٹریٹ لائٹس لگ رہی ہیں, نہ کوئی واٹر فلٹریشن پلانٹس فعال ہو رہے ہیں, نہ ہی ٹریفک سگنل فعال ہیں. ٹریفک سگنل لگائے جاتے ہیں, 1 مہینے سے پہلے وہ خراب ہو جاتے ہیں, پھر نیا ٹینڈر ہوتا ہے, نئی لگاتے ہیں. اسٹریٹ لائٹس لگا دی جاتی ہیں, الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ چور لے جاتے ہیں, مطلب تاریں کاٹ لیں, کبھی لائٹس لے گئے. تو یہ مطلب عجیب و غریب ان کی منطق ہوتی ہے. جو ہے وہ کیمرے لگائے ہوتے ہیں کارپوریشن میں, لیکن اس کے باوجود چوریاں ہو جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیمرے نہیں چل رہے, اور 80 لاکھ کی لاگت سے وہ CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے. ہر وہ فنکشن جو کارپوریشن کی جانب سے کیا جاتا ہے وہ چند ہی مہینوں میں ختم ہو جاتا ہے, چاہے وہ کوئی سڑک ہو وہ بنائی گئی ہو. یہ سرگودا روڈ ابھی بنی ہے, اس کے بعد وہاں پہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی. اس سے پہلے بھی جتنی روڈز بنی ہیں ان پہ کبھی کوئی مسئلہ آ گیا, کبھی کوئی مسئلہ آ گیا. تو یہ پراپر جو ورکنگ ہوتی ہے اس میں بڑی حد تک ان کو ناکامی کا سامنا ہے. کارپوریشن افسران کو ایڈمنسٹریٹر کی جانب سے یہاں پر کئی آفیسر فارغ بھی کیے گئے. اینٹی کرپشن میں پرچہ ہوا تو MOF کو ہٹایا گیا, اسی طرح سے MOR کو سرنڈر کیا گیا, MOP کو سرنڈر کیا گیا کرپشن کے الزامات میں. تاہم چیزیں بہتر نہیں ہو پا رہی. نہ تجاوزات کا مسئلہ بہتر ہوا ہے, نہ روڈز کا مسئلہ بہتر ہوا ہے, نہ دیگر مسئلے بہتر ہوئے. مسئلے دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور جو چیزیں چل بھی رہی ہیں, جو انڈر ڈیولپنگ اسکیمز تھیں وہ بھی اب رک گئی ہیں فنڈز ہونے کے باوجود. تو یہ ایک بڑا وہ لمحہ ہے کہ جہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا بے حد ضروری ہے کہ فنڈز جو لگ رہے ہیں وہ کہاں پہ جاتے ہیں. اگر چیزیں اتنی ناقص ہیں کہ ایک آپ پیچ ورک کرتے, بڑی ایک چھوٹی سی عام سی مثال ہے کہ اگر آپ نے سڑک کو ٹھیک کیا ہے, وہ کچھ عرصے کے بعد پھر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی, وہاں پہ پھر سے گڈھے پڑ رہے ہیں, تو دیٹس مین کہ وہاں پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام ضرور ہوا ہے جس میں پائیداری نہیں تھی. تو اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا بھی بے حد ضروری ہے. جہاں پہ ہم شہر بھر میں میونسپل کارپوریشن افسران کی نااہلی کے ثبوت ہر طرف دیکھ رہے ہیں, تو وہیں پر ایک اچھا کام یہ بھی ہوا ہے کہ کچھ ٹائم پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے معذور افراد کے لیے ہمت کارڈ کا اجرا کیا گیا تھا. وہ اسکیم میں بہتری آئی ہے, اس کی کیا اپڈیٹس ہیں مریم؟ شکریہ زینب. آپ کہہ لیں کہ کچھ ہی عرصہ پہلے مریم نواز کی جانب سے یہ اسکیم شروع کی گئی تھی کہ جو معذور افراد ہیں ان کے لیے آسانی کی جا سکے, کیونکہ ہمارے پاس تو پہلی ان کی تقریر اگر سنیں تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس ٹوٹل لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے معذور افراد اس وقت پنجاب میں ہیں یا ان کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد سوشل ویلفیئر کے ذریعے اس اسکیم کا آغاز جو ہے وہ کیا گیا. اب یہ انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے کہ جو رجسٹریشن پہلے کی گئی, رجسٹریشن کے بعد ان کے گھروں میں جا کے ویریفیکیشن ہوئی کہ واقعی ہی یہ اہل ہیں کہ نہیں. کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بس اپلائی کر دیتے ہیں اور ان کے لگ بھی جاتے ہیں, اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف رجسٹریشن تک ہی بات رہ جاتی ہے, آگے جا ہی نہیں پاتے. لیکن اس کے بعد جب ویریفیکیشن ہوئی, ویریفیکیشن کے بعد اب ہمت کارڈ جو ہے وہ دینا شروع کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. فیصل آباد کے اندر 1500, صرف فیصل آباد کے اندر 1500 جو معذور افراد ہیں ان کو ہمت کارڈ دیا گیا ہے. اس کا سمپل طریقہ صرف یہی ہے کہ وہ ہر 3 ماہ کے بعد, یعنی کہ سہمائی قسط ہوگی, ہر 3 مہینے کے بعد وہ 10,500 ان کی جو مالی امداد ہے وہ ان کی جائے گی. اور اس کی جو سب سے بہتر چیز ہے یہ میں سمجھوں گی, اگر ہم کمپیریزن کی طرف آتے ہیں تو بے نظیر انکم سپورٹ اور یہ جو اب اسکیم شروع کی گئی معذور افراد کے لیے, بے نظیر انکم سپورٹ کی خواتین کو کئی گھنٹے لائن میں لگنا پڑ رہا تھا. ہر سال کے بعد ان کو دوبارہ سے اندراج کروانا پڑا تھا, اور اس کے بعد ان کو 4 ماہ کے بعد میسج آتا تھا, اور وہ بھی
سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ وہ اہل ہوتے تھے لیکن میسج آتا کہ آپ نا اہل ہیں. بالکل. اب یہ ہے کہ کیونکہ ان کی رجسٹریشن ہو گئی ہے, اب انہیں کوئی 5 سال تک کوئی بھی نیکسٹ رینیو نہیں کروانا پڑے گا, اور ہر 3 مہینے کے بعد کسی بھی اے ٹی ایم سے, اومنی بینک سے یا یو بی ایل سے جا کے صرف کریڈٹ کارڈ جو ان کے پاس ہے وہ بھیجیں گے, اور ان کو ان کی جو مالی مدد ہے وہ مل جائے گی تاکہ وہ ان کے لیے آسانی ہو سکے. یہ ایک بہتری جو ہے وہ ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ معذور افراد, کیونکہ اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے, جب کسی بھی گھر میں کوئی ایسا ہو جاتا ہے, بے شک وہ پیدائشی ہو یا وقت کی وجہ سے کچھ ایسا ہو جائے, تو گھر والوں کے لیے اسپیشلی ماں باپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور جس طرح کی مہنگائی کے حالات چل رہے ہیں اس کے اندر اپنے بچوں کے اوپر, کیونکہ یہ بچے ایکسٹرا اٹینشن ان کو چاہیے, ایکسٹرا ان کی دھیان ان کا رکھنا ضروری ہے, کیونکہ یہ تھوڑے بچوں سے سینسٹیو ہو جاتے ہیں نا, بہت زیادہ ان کو چھوٹی چھوٹی بات بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ابتدائی طور پر اس ہمت کارڈ کا اجرا کیا گیا ہے, یہ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے, جو کہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ٹھیک ہے ان کی کسی طرح سے اگر فائنینشلی مدد ہو سکے تو کرنی چاہیے. تو ابتدائی سطح پر کیا اس میں کوئی لمیٹڈ نمبر ہے کہ کتنے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا, کتنے لوگوں کو اسکیمز کے اندر شامل کیا جائے گا, یا کوئی بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے جو معذور افراد ہے؟ نہیں, اس کے لیے صرف معذور افراد ہی اپلائی کر سکتے ہیں. معذور افراد میں بھی کوئی نمبر ہے اس کا کیا کہ 10,000 لوگ ہوں گے, 15 ہوں گے, یا کتنے, یا اس میں سے نہیں کوئی لمٹ نہیں ہے؟ فیصل آباد میں فی الحال 1500 جو افراد ہیں ان کو کیا گیا ہے جو اس کے اندر کام اس کے لیے اپلائی کر چکے ہیں اور ان کو ہمت کارڈ مل چکا ہے. اب اس کے اندر جو ایک اچھی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو فٹ ٹو ورک ہیں اور کچھ ایسے ہیں ناٹ فٹ ٹو ورک ہیں. جو ناٹ فٹ ٹو ورک ہیں ان کو یہ اندراج دیا گیا ہے اور وہ اس کے اوپر پیسے نکال سکتے ہیں. جو فٹ ٹو ورک ہیں ان کو 3% کوٹے میں سے سوشل ویلفیئر کے یا ہمارے جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں شہر فیصل آباد میں ان کے اندر ایڈجسٹ کیا جائے گا. یہ بہت اچھا ہے, کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ, میں آپ کو بھی کچھ دن پہلے کا کیس بتاتی ہوں کہ ایک لڑکا تھا, اس کے ایک ہاتھ جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, وہ فٹ ٹو ورک ہے, یعنی کہ وہ ٹائپنگ کر سکتا تھا, فون آپریٹر بن سکتا تھا, تو انہوں نے اس کو جاب پہ رکھ لیا. That's really great. یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ کسی کو خود مختار کر دینا تاکہ اس کو فائنینشلی انڈیپینڈنسی اس کی ختم ہو جائے. اور بالکل ایسے ہی ہے. اور دوبارہ 3 مہینے بعد جو ہے دوبارہ جن لوگوں نے ابھی تک اندراج نہیں کروایا یا رجسٹریشن کروا چکے اور ان کو میسج نہیں آیا, دوبارہ سے 3 مہینے بعد ری چیکنگ کی جائے گی تاکہ جن لوگوں کو نہیں ملا ہمت کارڈ ان کو دوبارہ سے ہمت کارڈ دے کے ان کے لیے آسانی جو ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ آپ کسی پہ ڈیپینڈ کرو, فائنینشیل ڈیپینڈنسی جب آپ کی کسی پر ہوتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑتی ہیں. لیکن اگر آپ فٹ ٹو ورک ہیں اور اگر آپ معذور بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی آپ کے اندر ایکسٹرا صلاحیت ضرور رکھی ہوگی, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی نہ کوئی ایک چیز لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو ایکسٹرا پاور دیتے ہیں. اس پاور کو پہچاننا بے حد ضروری ہے, اور معذور افراد کے لیے ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے کہ آپ فائنینشلی ایسے لوگوں کی مدد تو کر رہے ہیں جو کام نہیں کر سکتے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لوگ کام کر سکتے ہیں ان کے لیے جتنے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے, جتنی زیادہ اپرچونیٹیز کریٹ کریں گے, اتنا ہی زیادہ لوگ معاشرے میں خود مختار ہوں گے اور خوشحال بھی ہوں گے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, وقت ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور شہر فیصل آباد کو دیگر اور بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. متعدد قسم کے مسئلے اور چیلنجز ہیں جس کو شہریوں کو روزانہ کی بنیاد پر اس کا سامنا رہتا ہے, اور اس مسائل کے حل کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے کس طرح کی اقدامات لیے جانے چاہیے, اور اس میں غفلت کیوں بڑھتی جا رہی, کیوں کسی بھی چیز کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جا رہا. میونسپل کارپوریشن افسران کی نااہلی کے باعث لوگوں کو, شہریوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اور جتنے بھی فنڈز مختص کیے گئے تھے وہ فنڈز کہاں پہ ہیں, فنڈز لگتے ہیں تو وہ دیر پا کیوں, اس چیز کی ہمیں پائیداری دکھائی نہیں دیتی. اس حوالے سے چیک اینڈ بیلنس عبدالرحمان کتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر کام کوئی ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ اس چیز کو میک شیور کیا جائے کہ وہ چند مہینوں پہ نہیں کئی سالوں تک چلے, اور اگر وہ تبدیلی آئی ہے تو وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو, نہ کہ لوگ پھر سے چند ماہ کے بعد اس سے پریشان ہو جائیں کہ اچھا یہ تو وہی سڑک ہے, یہ تو وہی گھر کا کوڑا کرکٹ کا کونا ہے جو کہ پہلا بھی بھرا تھا, پھر سے کچرے کے ڈھیر لگ گئے ہیں, سڑک پھر سے ٹوٹ گئی ہے, یہاں پہ گڈھے پڑے ہوئے ہیں, پانی کے مسائل ہیں. اس طرح کی چیزیں بہت لانگ ٹرم کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ زینت دیکھیے باقی محکموں میں بھی کرپشن ہے لیکن کارپوریشن میں وہ کوئی زیادہ ہی ہو رہی ہے آج کل نا, وائٹ کلر کرپشن جس میں کوئی بھی پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے, جس میں ابھی دیکھ لیں کہ مالی سال کا 4تھا مہینہ چل رہا ہے تو کوئی ڈیولپمنٹ اسکیم نہیں ہو رہی. جب جون آئے گا تقریباً 8-10 مہینوں میں
وہ سارا پیسہ لگ چکا ہوگا جو ڈیولپمنٹ کے لیے رکھا گیا ہوگا، اور شہر میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا. وہ نظر نہیں آتا تو لگتا ہے ادھر یہی مطلب معمولی روڈ بنا دی، ایک ہی روڈ کو دوبارہ ریپیئر کر دیا، پیچ ورک بنا دیا. یہ ٹریفک سگنلز کئی بار خرید لیے، اسٹریٹ لائٹس کئی بار خرید لی. کیونکہ کچھ کے وٹنس تو ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے. کچھ شاہراہیں ایسی ہیں جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سگنل پچھلے 3 دن سے میں مسلسل دیکھ رہی ہوں کہ بند ہے. ٹریفک کا نظام وہاں پہ پتہ نہیں جتنا خراب ہو چکا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیوں اس چیز کو کوئی ریئلائز نہیں کر پا رہا. وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اتنی بے ہنگم صورتحال ہے کہ چاروں طرف سے ٹریفک آ رہی ہے اور لوگ آ جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے، حادثات کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں. اور بے ہنگم صورتحال تو شہر میں ایک بڑا ہی جیسے جنگل کا ماحول ہوتا ہے نا. مجھے تو صبح بھی آتے ہوئے آفس جیسی ہی فیلنگ آ رہی تھی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جنگل ہے جہاں پہ کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہائی وے اپنی مرضی سے کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. مطلب ایک مہذب معاشرہ، اس کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے، جو ایک اس کی تصویر ہوتی ہے، وہ کہیں دور دور تک نہیں فیصل آباد میں دکھائی دے رہی. دیکھیے جیسے دیگر محکمے آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں، اس میں اسٹریٹ لائٹس اور ٹریفک سگنلز کو بھی آؤٹ سورس کر دینا چاہیے. جتنا پیسہ کارپوریشن اس مد میں خرچ کرتی ہے، اس سے کہیں کم میں کمپنی ہائر ہو جائے گی، اور وہ جو بھی مسئلہ بنے گا وہ صحیح کر دے گی. کیونکہ یہ دیکھیں، یہ ایسی مد میں پیسہ رکھا جاتا ہے کہ یہ پیسے کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں پہ چلا گیا. نہ کوئی شہر میں صحیح ہوتی چیز، پیسے مسلسل لگ رہے ہوتے ہیں. کارپوریشن جتنا ٹیکس اکٹھا کر رہی ہوتی ہے وہ لگائی جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ پیسہ گھروں میں پہنچ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے بھی وہ اسی میں شامل ہوتے ہیں. بہتی گنگا میں مسلسل ہاتھ دھوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی جو کمیشن کلچر ہے جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہوا ہے، جس میں بیوروکریسی بھی انوالو ہے، جس میں دیگر جو لوکل گورنمنٹ افسران انوالو ہیں، ٹھیکیدار ہے، جو مقامی ایم پی ایم این ایز ہوتے ہیں یا بلدیاتی نمائندگان، یہ سارا ایک طرح سے کارٹائل بنا ہوتا ہے، اور سارے اپنا اپنا حصہ لے رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ہر ایک کو اس کا حصہ بقدر جسہ دیا جا رہا ہوتا ہے. اور بعد میں بمشکل کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی سرکاری فنڈ اگر 1 لاکھ روپے کے قریب ہے تو وہ بمشکل 30-40 ہزار لگتا ہے. باقی سارا 20% تو کوئی ٹیکسز میں چلا جاتا ہے، باقی اسی طرح سے جو ہے وہ کمیشن کی مد میں چلا جاتا ہے. پھر ٹھیکیدار نے اپنا پروفٹ رکھ کے لگانا ہوتا ہے. تو یہ مسئلے جب تک اس کی جڑ تک نہیں پہنچا جائے گا تب تک یہ حل کرنا ان کو ممکن نہیں ہوگا. ایسے ہی سسٹم چلتا رہے گا کہ جہاں پہ ایک جانب ٹیکسز لگا کے اربوں روپے لوگوں سے اکٹھا کیا جاتا ہے. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کاروبار سے، انڈسٹری سے اتنا پیسہ نہیں کما پا رہے ہوتے جتنا یہ سرکاری ملازمین کما رہے ہوتے ہیں. ان کے بینک اکاؤنٹس، ان کی پراپرٹیز، ان کے رشتہ داروں کی پراپرٹیز جس تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہیں، تو یہ مطلب لوگ اب کاروبار میں کیوں جائیں گے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی شعبے میں 16-17 اسکیل کی جو جاب ہے وہ ان کو زیادہ پیسہ دے سکتی ہے کسی بھی کاروبار کی نسبت. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ کوئی بھی سروے کر لیں، کوئی بھی اثاثے ان کے چیک کر لیں، تو وہ جتنی تیزی سے بڑھتے ہیں کاروباری لوگوں کے اتنی جلدی سے نہیں بڑھتے. تو جب تک اس سسٹم کو بہتر نہیں کیا جائے گا، چیک اینڈ بیلنس بہتر نہیں ہوگا، جو ان کے کرپشن کے الزامات ہیں جس کے لیے اینٹی کرپشن میں جو بھی پرچہ جاتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ کرپشن کر کے پکڑے جاتے ہیں اور پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں. مطلب ادھر بھی سب سے زیادہ یہی صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایف آئی آر، کوئی بھی بندہ پکڑا گیا ہے تو وہ میچور نہیں ہو پاتی. رنگے ہاتھوں بندہ پکڑا گیا وہ 2-4 مہینوں میں واپس آ کے اپنی جاب جوائن کر چکا ہوتا ہے. تو یا تو وہ پہلے جو آپ نے خبر چلائی ہے کہ یہ بندہ پکڑا گیا ہے، یہ سارا کچھ یا تو وہ غلط ہے، یا پھر جو بعد میں ہو رہا ہے وہ غلط ہے. جو بھی کسی پہ بھی کوئی کیس بنتا ہے وہ میچور نہیں ہو پاتا، کوئی انکوائری ہوتی ہے وہ میچور نہیں ہو پاتی. افسر کو ملازمت سے نکالنا اتنا مشکل بنا دیا گیا گورنمنٹ افسر کو. اچھا، شاید نا ہم اس لیے بھی بہت زیادہ اس چیز کو لے کر بے فکر ہو جاتے ہیں کہ گورنمنٹ امپلائی ہے، گورنمنٹ جاب ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کہیں نہیں جائے گی، جو بھی معاملات ہوں گے وہ سلجھ جائیں گے. اور پھر ہم لوگوں کو ایک ایسے سسٹم کی عادت ہو گئی ہے کہ لوگوں کو پہلے سیٹ سے ہٹایا جاتا ہے، پھر وہی لوگ آ جاتے ہیں، صحیح غلط کرتے ہیں. تو صحیح غلط کا جو یہ فرق ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، جس کے چلتے ہوئے صرف اگر ہم فیصل آباد کی نہیں پورے ملک کی دیکھیں تو جو آج صورتحال دکھائی دے رہی ہے وہ بڑی تشویشناک ہے. اور اس پہ سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ اس پہ حکومت وقت کسی بھی طرح سے کوئی ایکشن نہیں لے رہی. اگر آپ نے بجٹ دیا ہے تو آپ پوچھیں تو صحیح، آپ دیکھیں تو صحیح، کہیں نہ کہیں تو یہ افسران کسی نہ کسی کے سامنے تو آنسریبل ہوں گے. لیکن جس طرح سے پوری کی پوری آپ نے ایک منظر کشی کی ہے پورے معاملے کی، اس کے بعد کہیں نہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی کسی کو جواب دے. دیکھیں کنٹری کولیپس ہونے کے قریب ہے، لیکن ان کے جو للے تللے ہیں وہ مسلسل چل رہے ہیں.
بیوروکریسی کی نااہلیاں اپنی جگہ، گورنمنٹ دیگر افسران کی نااہلیاں اپنی جگہ، لیکن جو سیاستدان بھیجے جاتے ہیں پبلک کی جانب سے ووٹ دے کر کے، یہ ان کے جو ہے وہ اکاؤنٹس ہیں، ان کی مینٹین کرے گی، حفاظت کرے گی ان کے پیسے کی، لیکن وہی لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور وہی سب سے زیادہ بدنام ہے۔ کاروبار سیاست کو بھی بنا دیا گیا ہے کہ اس میں اتنا پروفٹ ہے کہ شاید کسی کاروبار میں نہ ہو۔ دیگر کاروبار دیکھیں کام ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ کاروبار ان کے بہتر ہیں، ان کے کمیشن ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ پوری کرپشن کو ایک طرح سے لیگٹیمیسی دے دی گئی ہے نا، مطلب اس پہ نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، نہ کوئی اس کے خلاف بات کرنا چاہتا ہے، سارے سمجھتے ہیں کہ جو بندہ آ گیا یہ اب اس کا حصہ ہے، اب اس کا حق بن گیا ہے کہ وہ کرپشن کرے، چاہے یہاں پر ڈی سی لگا ہے، کمشنر لگا ہے، کوئی میئر لگا ہے، کوئی سیاستدان لگا ہے، کوئی بھی کسی بھی شعبے میں لگا ہے، تو اس کا وہ حق بنا دیا گیا ہے کہ اب یہ یہاں سے اس مد میں اس کو پیسہ جائے گا، کیونکہ اس طرح کی تمام ایکٹیویٹیز جو کہ شہر کو بہتر بناتی ہیں، شہر میں ایک بہتر نظام رائج کرتی ہیں، اس کی طرف تو کوئی بھی توجہ نہیں کی جا رہی، لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جہاں پہ جو اچھی چیز ہوتی ہے ہم اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ شہری نظام کو طرح سے نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے، خاص طور پر فیصل آباد کو، اور فیصل آباد کی میونسپل کارپوریشن افسران کی جو کارکردگی ہے وہ کسی سے ٹھگی نہیں ہم سب کے سامنے ہے۔ وہیں پر عوامی فلاحی منصوبہ جو ہمت کارڈ ہے اس کا بھی اجرا کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور پروجیکٹ کا آغاز بھی ہوا ہے جو کہ دی رانی کے نام سے، جس میں ایسی لڑکیاں ایسی فیملیز جو کہ افورڈ نہیں کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کروا سکتے ہیں، مالی طور پر اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے ایسی بچیوں کی شادی کا بیڑا اٹھایا ہے جو لوگ افورڈ نہیں کرتے ہیں، جن کے گھر میں ان کے کفالت کرنے والا یا ان کے گھر کو چلانے والا کوئی سربراہ موجود نہیں ہے۔ تو مریم، یہ پورے کا پورا کیا اسکیم ہے اور اس کا کس طرح سے اس کے اندر لوگ خود کو رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں، کب سے اس کا آغاز ہو رہا ہے؟ سے 1-1.5 ہفتہ پہلے مریم نواز نے میٹنگ کی تھی، جس کے اندر انہوں نے بات کا ذکر کیا تھا کہ جو بچیاں ہیں، جو ہماری جن کے والدین اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ان کی شادی کر سکیں، یا اس کے ساتھ ساتھ جو مالی حالات اس وقت پورے ملک کے چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اس طرح کی ایک اسکیم شروع کرتے ہیں جس کے اندر لڑکیوں کی شادی جو ہے وہ کی جائے گی، اس کے اندر ان کو 1 لاکھ سلامی دی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ گھر کا جو ساز و سامان ہے وہ بھی پنجاب حکومت ہی ان کا کرے گی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اس کے بعد لیکن انہوں نے یہ کلیئر نہیں بتایا تھا کہ یہ کون سا محکمہ کرے گا۔ اس کے بعد ابھی 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ جب میٹنگ کو گزرا ہے تو انہوں نے منتخب انتخاب جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے یہ ایسا ادارہ ہے جہاں پہ خواتین زیادہ دیکھنے میں بھی آتی ہیں، جن کے اندر دارالعلوم کا ادارہ ہے، جائکا ہے، اور وہ خواتین جو یہاں سے ہنر حاصل کر رہی ہوتی ہیں، مختلف جو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر کمپیوٹر بھی ہے، سلائی کڑھائی ہے، اور بیسک کھانا پکانے کے جو جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے یہاں سے کیے جاتے ہیں۔ اس ادارے کے زیادہ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے عوامی فلاحی منصوبے کے لیے اور یہ پوری کی پوری جو بچیوں کی شادی کروانے کا بیڑا اٹھایا ہے پنجاب حکومت نے، اس کا پروسیس کیا رہے گا؟ مریم آپ بتا رہی تھی تو اس چیز کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر ہم باقی چیزوں کی طرف ہی آئیں گے۔ میں بتا رہی تھی کہ دولہا جن کو مل گیا ہوا ہے اور جن کو نہیں ملا وہ اپنا ڈھونڈ لیں، اور اگر جن کو مل گیا ہے تو وہ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں چلے جائیں، وہاں پر اپنی جن کو مل گیا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ہی جو لوگ اس اسکیم میں آتے ہیں جو اس کرائیٹیریا میں ایلیجیبل ہیں صرف بالکل وہ اس کے لیے اپلائی کریں۔ آپ نے بالکل اچھا ایک پیغام جو پہنچا دیا، کیونکہ آپ نے بات کی نا جن کو مل گیا تو جن میں ملنے میں بہت ساری فیملیز آتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں اپنے والد کا، اپنی والدہ کا آئی ڈی کارڈ، اپنا آئی ڈی کارڈ، کیونکہ آپ کا انڈر ایج 18 سے نہیں بلکہ اس سے اوپر ہی ہو، اگر آپ 20 سال کے ہیں یا آنورڈ جتنی بھی ایج کے، کیونکہ 18 سال سے کم بچیوں کا تو نہیں ہوگا وہاں پہ، لیکن آپ اپنے آئی ڈی کارڈ آئیڈینٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ بچی اگر ہنر مند ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اس نے پڑھی لکھی ہے تو بھی یہ بیسک انفارمیشن ہے جو آپ نے وہاں پہ پرووائڈ کرنی ہے، اور آپ کی رجسٹریشن وہاں پہ والدین کی شناختی کارڈ کی کاپی، ساتھ میں دلہن کے شناختی کارڈ کی کاپی، جتنی بھی اس کی تعلیمی اسناد ہیں وہ، اور جتنی اس سے ریلیونٹ کوئی بھی اس کے پاس اسکل ہے، کوئی اس کے پاس اگر ڈپلوما ہے، کوئی ہنر اس کے پاس ہے تو وہ بھی ساتھ میں اٹیچ کریں گے، اور آپ پھر اپلائی کریں گے، اینڈ دین آپ کے ساتھ جو نیکسٹ پروسیجر ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ نیکسٹ پروسیجر اسی طرح سے آ جائے گا کہ وہ آپ جس طرح سے جو ہمارے ہمت کارڈ کے اس کے لیے کیا گیا تھا کہ خود جا کے چیک کیا گیا تھا، ویریفائڈ کیا گیا تھا، اسی طرح سے یہ گھرانے جو ہیں یہ بھی ویریفائڈ ہوں گے تاکہ صحیح جگہ پر اس کو لگایا جا سکے اور بہتر جو آپ کہہ لیں کہ ڈسٹریبیوشن ہے وہ کی جا سکے۔ اور اس کے اندر ایک اور بھی بات تھی جو مسنگ ہو گئی تھی کہ کھانا جو ہے
وہ بھی شادی کا آپ کا اسی کے اندر آئے گا. بالکل پوری صحیح. ایک شادی آپ کو بالکل دی جائے گی اس کے اندر. مطلب کہ ایک فل پروف آپ کے پاس پیکج. پیکج دیا جائے گا کہ آپ کو حکومت کی جانب سے سلامی بھی دی جائے گی تحفے کے طور پر, ساتھ ہی ساتھ بچی کے لیے جتنی بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دی جائیں گی, اور کھانا جو کہ سب سے مین چیز ہوتی ہے, کیونکہ گیسٹ جب بھی آتے ہیں تو ان کا مین کنسرن کھانا ہی ہوتا ہے, تو ایونٹ کے تقریب کا جو کھانا ہے وہ بھی دیا جائے گا. بڑا اچھا پروجیکٹ ہے عبدالرحمان. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر تو جو کام جہاں پہ نااہلیوں کے ثبوت ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن اگر حکومت کی جانب سے اس طرح کے عوامی فلاحی منصوبے لائے جاتے ہیں اور اس پر کام بھی ہو جاتا ہے اور وہ سکسیسفلی ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی زیادہ لوگوں کے اندر حکومت کو لے کر اعتماد آئے گا, اور کیسے ان کے درمیان کا جو کمیونیکیشن گیپ, ایک جو گیپ آ گیا ہے حکومت کے اور عوام کے درمیان میں, ابھی تک وہ رابطہ اسموتھ نہیں ہو پا رہا, وہ کتنا بہتر ہو جائے گا؟ جی ہاں, یہ بڑی اہم بات ہے کہ جیسے مطلب کسان کارڈ کسانوں کو دیے جا رہے ہیں, لائف سٹاک کارڈ مویشی پالنے والوں کو دیے جا رہے ہیں, تو اس طرح سے مختلف شعبوں میں پھر گھر بنانے والوں کو آسان شرائط پر قرضے دیے جا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ عوامی فلاحی جو منصوبے ہیں کہ جس میں لوگوں کو جو شادی کے لیے پیسے دیے جائیں گے یا ہمت کارڈ دیے جائیں گے, تو یہ حکومتی سطح پر ان پروگرامز کا شروع ہونا بڑا احسن قدم ہوتا ہے, بڑا بہترین ہوتا ہے کہ اس میں جو مارجنلائزڈ ہیں ہماری طبقات وہ فائدہ اٹھا پاتے ہیں, کہ جس میں اسپیشلی مزدور افراد ہیں یا غریب لوگ ہیں, شادیاں کریں گے, یا وہ لوگ جن کے پاس پلاٹس موجود ہے, گھر نہیں بنا سکتے, گھر بنا سکیں گے, کسانوں کو تھوڑا بہت ریلیف ملے گا. تو یہ وہ طبقات ہیں جن کو اوپر اٹھانا حکومت پہ ایک طرح کا فرض بھی ہوتا ہے, اور ان لوگوں کا حکومت پہ حق بھی ہوتا ہے بالکل کہ اس کو بہتر کیا جائے, کیونکہ اسی سے چیزیں بہتر ہوں گی. جو بیگ اپنے شادی کے لیے بیٹھی ہوئے ہیں ان کی شادی ہو سکے گی, مزدور افراد کا روزگار لگے گا, چاہے تھوڑا لگے, لیکن وہ لوگ انڈیپینڈنٹ ہو سکیں گے نا, وہ بوجھ کی بجائے وہ کہتے ہیں نا, مطلب وہ ایسٹ بن سکیں گے, لائبلٹی ہے پہلے نا, تو اسٹیٹ کا یہ فرض ہی ہوتا ہے کہ وہ لائبلٹیز کو ایسٹ بنائی جائے. جب وہ لوگ کام سیکھ جائیں گے پھر انہیں کہیں اور بھی جاب مل جائے گی, یا اسی جاب میں رہتے ہیں یا جو پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے. تو اس طرح سے کئی اقدامات ہیں جن کا فائدہ ہوتا ہے, اور یہی پیسے بعد میں لوگ سرکولیٹ کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, تو وہی پیسے گروتھ ریٹ کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں. یہ کچھ حکومتی پنجاب لیول پہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیچے بیوروکریسی بیٹھی ہے وہ ان کو کس طرح سے پبلک تک پہنچاتی ہے, سوشل ویلفیئر کے لوگ یا بیت المال کے لوگ کس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, کیونکہ کرنا تو انہوں نے, پنجاب حکومت نے فنڈز دے دیا, آرڈرز دے دیا. اب لسٹیں ایمانداری سے بنائی جائیں, لسٹیں اس میں کسی بھی قسم کا تعصب نہ ہو, پولیٹیسائز نہ کیا جائے, معاملہ واقعی ہی ان لوگوں تک پہنچے جو مستحق ہیں, تو اس کے بہت فائدے ہوں گے. بالکل بالکل. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ امید بھی پھر باندھ لیتے ہیں, اور ایک چیز اور بھی ہونی چاہیے جو کہ ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا, کہ جب بھی کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرتی ہے تو ان کے جانے کے بعد اس پہ فل سٹاپ لگ جاتا ہے, اس کو آگے کوئی کنٹینیو نہیں کرتا. تو یہ بڑے اچھے, بہت اچھے پروجیکٹ ہے. جیسے ہمت کارڈ میں ایک چیز بے حد خوبصورت ہے کہ مزدور افراد کو روزگار کے قابل بنایا جا رہا ہے. ایسی بچیاں جو, ایسی فیملی جو افورڈ نہیں کرتی ہیں, ان کے گھروں کو سپورٹ کر کے ان کی بیٹیوں کی شادی کروائی جا رہی ہے. تو گورنمنٹ کوئی بھی آئے جائے, جو اس طرح کے عوامی فلاحی منصوبے ہیں ان کا جاری رہنا, ان کا چلتے رہنا بے حد ضروری ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی چیز دیکھی ہے عبدالرحمان کہ حکومت کی جانب سے بھی ایک اور مسلم لیگ نون میں تبدیلی آ رہی ہے. جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں, جتنے بھی لیگی رہنما ہیں, ان کو اہم عہدے دیے جائیں گے, اور مختلف کمپنیز, مختلف اتھارٹیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو چیئرمین کے عہدے ملیں گے. اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے 6 مہینے پہلے سے تاخیر ہو چکی ہے. اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے فی الفور عہدے بانٹ دیے تھے. انہوں نے کافی تاخیر کی ہے. جیسے اس میں ایف ڈبلیو ایم سی ہے, واسا ہے, پی ایچ اے, ایف ڈی اے ہے, ان تمام کی ایجنسیز بنائی ہوئی ہیں, اور اس میں چیئرمین بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہر ضلع میں اپنے لوگ ابلائج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے لوگ ہار گئے ہیں الیکشن, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کافی مہنگائی کی مار پڑی, دوسری وجوہات بنی, لیکن اب اگر حکومت بن گئی ہے تو ان لوگوں کو عہدوں پر پہنچانا بڑا ضروری ہوتا ہے. پھر اس میں یہ سارے محکمے وہ ہے جو یہاں پر لوگوں کو میونسپل سروسز دے رہے ہیں, تو ان کی ایک طرح سے نگرانی کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ اس میں عمل کو, اس کو سموتھ بنایا جائے, بہتر بنایا جائے. تو اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں حکومتی نمائندے جو ہے وہ ٹکٹ ہولڈرز, کیونکہ وہ الیکشن تو ہار گئے ہیں, تو اب کوئی نہ کوئی انہیں دفتر ملیں گے. جیسے ماضی میں یہاں پر پی ایچ اے کا دفتر بڑا ایکٹیو رہا ہے, ایف ڈی اے کا, ایف ڈبلیو ایم سی کا, واسا کا, تو یہاں پہ بیٹھ کے ایک طرح سے ان کو دفتر مل جاتے ہیں, مشینری مل جاتی ہے,
ملازم مل جاتے ہیں تو اس میں وہ بیٹھ کے اپنے حلقے کو بہتر انداز میں رن کر لیتے ہیں، چلا لیتے ہیں، اپنے بندوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، کوئی فنڈز لگا لیتے ہیں اپنے حلقوں میں. اسی طرح سے جن لوگوں کی میونسپل سروسز ضروری ہے وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. یہ حکومت اس میں پہلے بڑی تاخیر کر چکی ہے کہ پہلے جو ہے وہ بیوروکریٹ لگے ہوئے ہیں، وہ اس طرح سے حکومت سے اتنی تاخیر کے بعد اچانک سے یہ فیصلہ لینا اور ان کو اہم عہدے سونپنا تاکہ وہ اپنے اپنے حلقے میں بہتر کارکردگی دکھا سکیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹکٹ ہولڈرز کو ایک اور چانس دیا جا سکتا ہے گڈ پرفارمنس کا، تاکہ آنے والے ٹائم میں اگر دوبارہ سے الیکشن ہوتے ہیں تو اپنا ووٹ بینک کو وہ مضبوط کر سکیں اور لوگوں کا اعتماد دوبارہ سے جیت سکیں. جی بالکل، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ وہ اب لوگوں کا کام کروا سکتے ہیں، لوگوں سے مل کے اپنی صورتحال بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی پولیٹکس کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے حلقے میں اپنی جو ورتھ ہے وہ ان کی بہتر بنائی جا سکتی ہے کہ لوگوں کو جو شکوے شکایات تھیں ان کی غیر موجودگی سے یا کسی بھی اور وجہ سے اب سیٹ پہ بیٹھ کے وہ دور کی جا سکتی ہیں. ناراض جو دڑے ہیں ان کو منایا جا سکتا ہے. یہ دیکھیں بڑے ضروری ہوتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو oblige کیا جائے بجائے اس کے کہ آپ بیوروکریٹ لگائیں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی سیٹیں ہوتی ہیں جن سے وہ تھوڑا بہت فائدہ بھی لے لیتے ہیں، تاہم زیادہ فائدہ اس میں پبلک کا ہوتا ہے. پبلک کے لیے کسی بھی ایم پی اے، سابق ایم پی اے سے، ٹکٹ ہولڈر سے یا سیاسی بندے سے ملنا انتہائی آسان ہوتا ہے. وہ دفتر بھی چلے جاتے ہیں، ان کے گھر بھی چلے جاتے ہیں، فون پہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں. اس کی نسبت ایف ڈی اے کے ڈی جی سے ملنا یا ایم ڈی واسا سے ملنا، ایم ڈی ایف ڈبلیو ایم سی یا پی ایچ اے کے ڈی جی سے ملنا وہ نسبتاً مشکل ہے. وہ ڈیوٹی ٹائم کے چند گھنٹوں میں اویلیبل ہوں گے، ان کے پاس میٹنگز کے بہانے ہوں گے، ان کے پاس ویڈیو لنک آ گئی ہے، وہ گھر پہ سو رہے ہیں. اچھی بات ہے کہ اگر ذمہ داری سونپی جا رہی ہے تو اس ذمہ داری کو اتنے ہی بہتر انداز سے پورا بھی کیا جائے گا اور عوام کی خدمت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہنا چاہیے. عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی کام ہو وہ ان کی بہتری اور ان کو اس سے مستفید کرنے کی نیت سے اگر کیا جائے گا تو شہریوں کا اعتماد دوبارہ سے بحال ہوگا حکومت پر، حکومت کے نمائندگان پر. اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایف ایم. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایف ایم اور پنجاب حکومت بہت کوشش کر رہی ہے کہ پنجاب کی عوام کو ریلیف دیا جائے، ان کے مسائل کو سنا جائے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ممکنہ کوشش ہو سکتی ہے وہ کریں. وہ اس کے رزلٹ خوشگوار ہوتے ہیں یا ناخوشگوار یہ تو جب بھی اعلانات ہوتے ہیں یا کسی بھی طرح کے آرڈرز جاری کیے جاتے ہیں اس کے بعد ہی نظر آتے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں اور ہم دیکھیں کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی تو اس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے چیئرمین بیت المال کمیٹی ان کو ہٹا دیا تھا. اب دوبارہ سے کچھ دن سے ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ دوبارہ سے چیئرمین صاحب کو عہدہ جو ہے اسے بحال کیا جا رہا ہے اور اس کی بحالی کے بعد چارج دے دیا جائے گا اور پھر چیئرمین اپنا چارج سنبھالیں گے اور دوبارہ سے معاملات کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے عوام کو کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ کبھی وہ نوٹیفیکیشن آتا ہے، کبھی وہ ڈی نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے. تو اس میں کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں مریم؟ کیا چیئرمین نے اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے؟ کب تک اپنا چارج لیں گے؟ کیونکہ اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی بہت سارے کام جو کہ ان سے ریلیونٹ ہے وہ بڑے اٹکے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو اس میں بڑا پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے. تو وہ پرابلمس بھی کیا ہے تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا اور عہدے کا چارج سنبھالنے کے حوالے سے بھی بتائیے گا. اچھا زینت، ہم یہ پچھلے ایک ماہ سے سن رہے تھے کہ دوبارہ سے چیئرمین صاحب کو جو ہے وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، پوری کمیٹی دوبارہ سے تشکیل دی گئی ہے تاکہ جو معذور افراد ہیں اور ضرورت مند افراد ہیں ان کی مدد کی جا سکے. بیسیکلی ایک بیت المال کمیٹی اس لیے بنائی گئی تھی کہ جو معذور افراد ہیں، ابھی تو ہمت کارڈ شروع ہو گیا لیکن معذور افراد کے لیے وہ الگ سے فنڈ تھا جو ان کو آپ کہہ لیں کہ ہر مہینے میں مل رہا تھا. ٹھیک ہے. جن کے میڈیکلی بھی ان کی اس میں ہیلپ کی جا رہی تھی. اس کے بعد ساتھ ساتھ جہیز فنڈ تھا، تعلیمی فنڈ تھا جو کہ ہمارے ضرورت مند افراد کو وہاں پر دیا جا رہا تھا. جب 2 سال پہلے یہ بند ہوا تو تب لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا، انہوں نے درخواستیں دینا شروع کر دی اور اب اس معاملے کو بھی آپ کہہ لیں کہ 2.5 سال گزر چکے ہیں اور تاحال درخواستیں جمع کی جا رہی ہیں. پچھلے سال سوشل ویلفیئر کو 5 کروڑ سے زائد کے فنڈ جاری کیے گئے جو ان کے بینک میں رکھ دیے گئے کہ ابھی جب چیئرمین جیسے ہی رکھا جائے گا، جیسے ہی کمیٹی تشکیل ہوگی تو ساتھ ہی آپ ان فنڈز کو ان ضرورت مند افراد تک پہنچائیں گے. لیکن وہ نہیں ہو سکا. پچھلے مہینے جو ہے کیسر شمس گچھا صاحب جو کہ ایک تاجر بھی ہیں بہت اچھے، ان کو کہا گیا کہ یہ اب چیئرمین ہوں گے اس کمیٹی کے اور اس کو لے کے چلیں گے، لیکن ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے دوبارہ سے ختم کر دیا گیا. اب یہی صورتحال فی الحال چل رہی ہے جس کی وجہ سے اس وقت سوشل ویلفیئر کمپلیکس کے اندر 600 سے زائد درخواستیں جمع ہیں ان لوگوں کی
جو اس وقت وہ مالی مدد چاہ رہے ہیں جو ان کو مل رہی تھی پہلے. یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ ان کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا. وہ درخواستیں ویسے ہی پڑی ہیں, وہ فنڈ سارے ویسے ہی پڑے ہیں, لیکن ایک کمیٹی جو تھی وہ تاحال تشکیل نہیں دی جا سکی. اس کے اندر سست روی کیوں آ رہی ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ یہاں کی ڈویژنل ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر ان چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کمیٹی سے فنڈز کو نکالا جائے اور ان لوگوں تک کی جو ان کی درخواستیں ہیں ان کو حل کر سکیں. تو اس کے اندر جو ہمارے معذور افراد ہیں, ضرورت مند افراد ہیں, وہ تو روز بیچارے وہاں پہ چکر لگا رہے ہیں, اور اسی بات کا اور ان کو جواب بھی یہی دیا جاتا ہے کہ جب چیئرمین نہیں لگا, چیئرمین نہیں لگا. جب نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے تو پھر اس میں تاخیر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یا تو اس چیز کو کلیئر کر دیں کہ چیئرمین اپنا عہدہ سنبھالیں گے, نہیں سنبھالیں گے, اور اگر نہیں وہاں پہ کوئی بھی چیئرمین آئیں گے تو اس کا متبادل حل کیا ہو سکتا ہے تاکہ عوام کو ان کی پریشانی سے باہر نکالا جا سکے. اچھا, اس کا متبادل حل کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہاں کے ڈویژنل ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹروں کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ان درخواستوں کے اوپر فنڈز جاری کر سکیں جب تک حکومت کی جانب سے چیئرمین نہیں رکھا جائے گا کمیٹی کا. تو یہ چیز جو ہے وہ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور لوگوں کے لیے جو وہاں پر آ رہے ہیں, جو درخواستیں دے رہے ہیں, بار بار کتنی لوگوں نے درخواستیں ریپیٹڈلی دے چکے ہیں کہ ہمارا شاید یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے, لیکن تاحال نہیں ہوا. اور یہ بھی چیز کلیئر نہیں کی جا رہی کہ نوٹیفیکیشن ہوگا بھی یا کسی اور بندے کو رکھ دیا جائے گا. اچھا, جیسے ہم پہلے ہمت کارڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو یہ بھی دیکھنے والوں کے لیے کلیئر کیجیے گا کہ ہمت کارڈ کے ذریعے صرف ان کو 3 ماہ کے بعد فائنینشیل سپورٹ ملے گی اور کام کرنے والوں کو روزگار ملے گا, یا اس کارڈ پہ کوئی اور بینیفٹس بھی ہیں جیسے کہ میڈیکل کی ہے یا پھر دیگر اور بھی فیسلٹیز اس میں موجود ہیں, وہ بھی تھوڑا سا. اچھا, اس کے اندر جو ناٹ فٹ ٹو ورک ہیں, جو بالکل بھی کام نہیں کر سکتے, ان کے لیے ہر 3 مہینے کے بعد یہ سہمائی قسط جو ہے وہ رکھی جائے گی, جو وہ اپنے کارڈ جو ان کو دیا گیا ہے اس کے تھرو کسی بھی اے ٹی ایم سے, اومنی بینک سے یا UBL بینک سے جا کے نکلوا سکتے ہیں بڑی ایزیلی. جو فٹ ٹو ورک ہیں ان کو جیسے ہی ان کی کیونکہ رجسٹریشن آئی, ان کو جا کے ویریفائی کیا, تو ان کو اب رکھا جا رہا ہے, ان کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں, جن کے اندر DC آفس بھی ہوگا, سوشل ویلفیئر کے ادارے بھی ہوں گے, اور دیگر جو ادارے ہیں وہاں پر ان کو کسی نہ کسی جگہ پر رکھا جائے گا جو کام کر سکتے ہیں. سوشل ویلفیئر میں بھی اب رکھا گیا ہے, اسی طرح سوشل ویلفیئر کا ادارہ ہے قصر بہبود, وہاں پہ فٹ ٹو ورک جو ہے خاتون ہیں جو کہ بلائنڈ ہیں لیکن وہ ٹائپنگ کر سکتی ہیں کمپیوٹر پہ بڑے اچھے طریقے سے, تو ان کو وہاں پہ رکھ لیا گیا ہے. وہ اس وقت ڈیوٹی پر ہیں, یعنی کہ جیسے ہی ہمت کارڈ لوگوں کو ملا ہے ویسے ہی جو فٹ ٹو ورک تھے ان کو بھی کوٹے پہ رکھنا شروع کر دیا. اب DC آفس میں بھی کوٹے پہ جو ہے اسی طرح سے کچھ ملازمین کو جو ہے وہ رکھا جائے گا جو فٹ ٹو ورک. اس میں کلیئر ہے, یا تو آپ کو پیسوں کے ذریعے امداد کی جائے گی یا پھر آپ کو کہیں نہ کہیں جاب مل جائے گی. اس کے علاوہ دیگر اور کسی طرح کی اس میں کوئی بھی کلوزز شامل نہیں ہے کہ کوئی ٹرانسپورٹیشن ہے یا کوئی آپ کے گھر کا جو ہے وہ راشن کا, یا اس میں کوئی میڈیکل فیسلٹیز اس طرح کی نہیں ہے. یا تو 3 ماہ کے بعد آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرے گی حکومت, یا پھر آپ کے لیے روزگار مہیا کر دے گی, جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ جتنے بھی معذور افراد ہیں اگر ان کو خود مختار کر دیا جائے مالی طور پر تو ان کی ڈیپینڈنسی ختم ہو جائے گی, جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی بہتر انداز سے گزار سکیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈرز کو چیئرمین بنا کر اہم عہدے دیے جائیں گے, تو ایک اور چانس یہ بھی ہے کہ عوام کو بہتر انداز سے آپ ان کو انٹرٹین کریں, ان کو سروسز پرووائڈ کریں, تاکہ آنے والے ٹائم میں حکومت کے حق میں یہ چیزیں عبدالرحمان بڑی بہترین ثابت ہوں گی اگر تمام کے تمام ٹکٹ ہولڈر اس بار ملنے والے چانس کو سیریسلی لیتے ہیں اور اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں, اچھی کارکردگی کے ساتھ عوام میں جاتے ہیں, ان کے مسائل کو سنتے ہیں, اس کا حل کریں گے, تو اس سے پارٹی بڑی سٹرونگ ہو جائے گی. ان کی سیاسی قیادت کو بڑا جو ہے اس میں اہم خوشگوار تبدیلی آئے گی, کیونکہ لوگوں کا دوبارہ سے جس کا کام ہوگا وہ گن گائے گی حکومت کے, جس کا کام نہیں ہوگا وہ احتجاج کرے گی. یہ ایک تو بڑی ہی کلیئر چیز ہے جو کہ ہم نے ہمیشہ سے ماضی میں بھی دیکھی ہے, اور آنے والے ٹائم میں بھی یہ سسٹم پاکستان میں تو ہمیشہ سے چلتا رہے گا کہ اگر حکومت کام کرے گی تو لوگ اس کے حق میں بات کریں گے, نہیں کرے گی تو اس کے حق میں جو ہے وہ ان کو تنقید کرتے ہوئے نعرے بھی لگائے گی. دیکھیں, یہ پولیٹیکل لوگوں کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ ہر لمحے پرفارمنس دیتے ہیں. جب بھی ان کی پرفارمنس ڈاؤن جاتی ہے تو پبلک ان سے پیچھے ہٹ جاتی ہے, تو ان کے لیے بڑا چیلنج بھی ہوگا جو بھی عہدوں پہ آتے ہیں, جنہوں نے اپلائی کیے یا اپنی لابنگ کر رہے ہیں, کہ جب انہیں عہدے ملتے ہیں تو پھر پرفارم کر کے دکھائیں, کیونکہ ماضی میں ان کی پرفارمنس کی وجہ سے اہل علاقہ نے انہیں ریجیکٹ کر دیا. الیکشن ہار گئے, پورے شہر سے نون لیگ کا صفایا ہو گیا. تو اب ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو عہدہ ملتا ہے اس میں وہ بہتر طریقے سے ڈیلیور کریں, پرفارم کریں, لوگوں کو پتہ چلے, شہریوں کی خوشی غمی میں شریک ہوں,
تاکہ ان کے ساتھ ان کا بہتر لائزون بنے اور کل کو ووٹوں میں وہ فائدہ مند ثابت ہو. کیونکہ اوپر جو حکومت فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل کرتی ہے وہ اپنی جگہ جو مہنگائی یا چیزیں ہیں، لیکن اس میں لوگ جیتتے ہیں، گاؤں دیہات کے 4-6 MP جیتے بھی ہیں، تو وہ اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے، اپنی جو لابنگ ہے یا اپنے کاموں کی وجہ سے جیتے ہیں. تو یہ بھی اگر اپنی اس طرح سے لائزون بہتر بنائیں، چیزوں کو بہتر بنائیں، تو ان کے لیے بھی الیکشن جیتنا ممکن ہو سکتا ہے. اور اسپیشلی جب آپ کو عہدہ مل جاتا ہے تو پھر اس میں ڈیلیور کر کے دکھانا چاہیے، اس میں اچھی چیزیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، جو فنڈس ہیں ان کا بہتر استعمال، اگر کوئی جابس کا موقع آیا تو بہتر لوگوں کو موقع دینا، جو علاقے کی اہم جو دراہٹیں ہیں، جو علاقے کے اہم لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ووٹ ہیں، تو ان کو اپنے ساتھ انٹیکٹ کر کے رکھنا ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو الیکشن میں آپ کے فائدے میں ثابت ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے. اگر سارے لوگ مسلسل ایک بندے کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ ملتا نہیں ہے، بیٹھتا نہیں ہے، آتا نہیں، کام نہیں کرواتا، یا کرپشن کے الزامات ہیں، تو پھر وہ عام ووٹر کا ذہن ہے وہ بھی بن جاتا ہے. کیونکہ یہ بڑے سوئنگ سی جو ہے وہ مینٹلٹی لوگوں کی ہوتی ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. اس میں کہا جاتا ہے کہ جس کی ہوا چل رہی ہو وہ جیت جاتا ہے، جس کی ہوا کمزور ہو جائے وہ ہار جاتا ہے. تو یہ پولیٹکس میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ خود کو بہتر امیدوار کے طور پر آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے. بالکل، اور بہتر امیدوار کے طور پر ثابت کرنے کا ایک اور موقع اگر پارٹی دے رہی ہے تو تمام کینڈیڈیٹس کو، تمام ٹکٹ ہولڈرز کو اس سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ عوام کے مسائل کو حل کر کے وہ اپنے ووٹ بینک کو مزید مضبوط بنا سکیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بننے وقت. ایک چھوٹی سی بریک، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 18 شہر فیصل آباد میں مختلف طرح کی سرگرمیاں ہوتی رہتی ہیں جس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اور ابھی اب ایک ایسی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے، ایک ایسا گیدرنگ ہونے جا رہی ہے جس کا لوگوں کو، جس کو سننے کے بعد لوگوں کے اندر بڑی ایکسائٹمنٹ آ گئی، کیونکہ ہم سب نے ایک اس میں انٹرنیشنل اور بڑی ہی فیمس ریونیبل جتنے بھی ہمارے جاننے والے ہیں ان کا ایک بڑی خواہش رہتی ہے کہ ہم ایسے مذہبی اسکالر سے ضرور ملیں جن کا پوری دنیا میں بڑا چرچا ہوتا ہے، جن کو لوگ بڑا سنتے ہیں، اور گھر گھر میں ایک ایسا چہرہ جن کو میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی نے سنا نہیں ہوگا، ان کو ہمیشہ سے ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے. اور اب وہ فیصل آباد میں آ رہے ہیں تو لوگوں کے لیے ایک بڑی ہی گڈ نیوز بھی ہے. جی ہاں، آئی ایم شیور آپ لوگ پہچان گئے ہوں گے، لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ انٹرنیشنل اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک وہ فیصل آباد کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس دورے کے حوالے سے کس طرح کی تیاریاں چل رہی ہیں، یہاں پہ ان کے آرگنائزر کون ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور کس طرح سے ان کی آمد کے حوالے سے فیصل آباد کا جو فیڈ بیک ہے، جس طرح سے لوگ ایکسائٹیڈ ہیں، لوگوں کا کیا تاثرات ہیں، اور لوگوں کو کتنا جو ہے وہ بے چینی سے ان کا انتظار ہے، یہ بھی ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ان کے صاحبزادے بھی ان کے ساتھ موجود ہیں تو یہ پوری کا پوری پلان کیسے ہوا، اس کے حوالے سے اس کے پیچھے کی کیا پلاننگ چل رہی ہے، اور اب کب وہ فیصل آباد آئیں گے، پورے کا پورا چیزیں ان کا کیا شیڈیول رہنے والا ہے، کس طرح سے آپ جائیں گے اور ان کو جا کے اہل فیصل آباد سن سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل دیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فیصل آباد کے دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے مذہبی سیاسی جماعتوں کا فیصل آباد میں کیا کردار ہے، اور ڈفرینٹ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا اپنا کس طرح سے کردار ادا کر کے فیصل آباد کے شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم اپنے مہمانوں سے آپ کے جو ہے وہ تعارف کروا دیتی ہوں، کیونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا آرگنائزر کا کہ کون ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہاں پہ جن کے وسیلے سے یا جن کے توسط سے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہاں کے فیصل آباد کے وزٹ کے آرگنائزر ہیں کاشف نواز رنداوا صاحب، مذہبی سیاسی سماجی رہنما ہے، سابق ناظم سیاسی امور مرکزی جماعت اہل حدیث ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میاں کاشف محمود ہیں، ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان عوامی تحریک اور سابق یونین کونسل چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دونوں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت ویلکم آپ کو کہتے ہیں پروگرام میں. سب سے پہلے تو رنداوا صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں گی کیونکہ آپ دونوں کا سیاست سے تعلق بھی ہے اور رہا بھی ہے، اور آپ ہر لحاظ سے دیکھتے بھی ہیں. تو پہلے آپ دونوں سے ایک ہی میرا مشترک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی تو بڑی ایکسیپٹنس ہے، لیکن مذہبی سیاسی جماعتوں کی آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ عوام اس طرح سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائی. اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے رنداوا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو اس کو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری عوام کی تربیت مذہبی طور پہ ٹھیک نہیں، اور اس میں بھی قصوروار ہم لوگ ہیں.
کیونکہ اگر ایک شہر میں کسی جماعت سیاسی کا ایک دفتر ہوتا ہے تو مذہبی جماعتوں کی بے شمار مساجد ہوتی ہیں. تو ثابت ہوا کہ مذہبی لوگوں کے دفاتر، ہر مسجد دفتر ہے. ان مساجد سے ہم جس طرح تربیت کرنی چاہیے تھی، جس طرح لوگوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں کر سکے. دوسرا یہ ہے کہ دین جو ہے یہ سب سے بلند ہے اور مقدم ہے. جی. اس کے نام پہ جب بھی کوئی چیز آپ بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے قیمتی نظریہ آپ کو مل جاتا ہے. لیکن اتنے بڑے نظریے کے ساتھ جب ہم اس کے مخلص نہیں ہوتے، اس کاج کے لیے ہم تگودو نہیں کرتے یا اس سے وفاداری نہیں نبھاتے، تو اس کا بھی ایک بیک تھرو ہوتا ہے، بیک فائر ہوتا ہے کہ جو ہم نے کہا وہ کیا نہیں اور جو دکھایا وہ ہے نہیں. تو اس کا رزلٹ کیا آتا ہے کہ لوگ ہم سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ متنفر ہوتے ہیں. جبکہ یہ ملک پاکستان واحد دنیا کا ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا، اور یہاں اسلام کی عوام میں جو محبت اور عقیدت ہے، کافی دنیا میں گھوما ہوں، وہ کسی جگہ نظر نہیں آتی. یعنی جتنی یہ لوگ رسول اللہ سے مخلص ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب سے مخلص ہیں، دین سے مخلص ہیں، قرآن سے مخلص ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے تفرقوں میں پڑھ کر ایسی اپنی اپنی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے کہ دین نیچے کر دیا اور اپنی تنظیم اوپر لے آئے. اس کی ہمیں سزا ملی. بالکل ٹھیک ہے. کاشف محمود صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ کہ کیوں ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو کہ بہت اچھے کلازز کو لے کر، بہت اچھے ویژن کے ساتھ، منشور کے ساتھ آگے آتی ہیں، لیکن لوگوں کے اندر، عوام کے اندر ان کی وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. ایکسیپٹنس نہ ہونے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور پھر ان کا کردار کیا ہے، وہ بھی بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ نے بڑا ہی اہم اور عصر حاضر کا ایک ایسا بنیادی سوال پوچھا ہے جسے انٹرٹین کیا جانا بہت ضروری ہے. پاکستان کی مذہبی جماعتیں جو سیاست کے میدان کارزار میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں، ان کا میرے نزدیک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہر جماعت نہ چاہتے ہوئے بھی کسی ایک سیکٹ کی ریپریزنٹیٹیو ہے. صحیح. یا اسے کسی ایک خاص مسلک کی نمائندہ جماعت سمجھا جاتا ہے. جبکہ پاکستان کی پالیٹکس میں جب تک آپ مسلک سے بالاتر ہو کر پاکستان کے میدان سیاست میں نہیں اتریں گے، اس وقت تک آپ کے لیے اس لیول کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ بن ہی نہیں پائے گی. دوسری بات میرے نزدیک یہ ہے کہ جیسے پولیٹیکلی ہماری جماعتیں جو ہیں ان کے اندر گروپنگ ہے، ان کے اندر تقسیم در تقسیم جو ہے وہ اتنی گہری ہو چکی ہے کہ وہ ایک جماعت ہوتے ہوئے بھی اپنے اندر بہت سی جماعتیں رکھتی ہے. اسی طرح جو مذہبی ہمارے بالخصوص مسالک اور سیکٹ ہیں، وہ بھی تقسیم کے ان مراحل کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ چکے ہیں کہ ایک ایک جو مسلک ہے اس کے اندر 20 جماعتیں جنم لے چکی ہیں. اور شاید یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ عوام الناس جو ہے وہ ان کو قبول نہیں کر رہے. اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو ایک پولیٹیکل پرسنالٹی کو یا ایک سیاسی جماعت کو ایک اکٹھ کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، جبکہ ہماری ریلیجس جماعتیں جو ہیں ان کے پاس مساجد کی صورت میں ایسی جو ہے وہ ایک جگہ موجود ہیں جہاں پر وہ ہر فرائیڈے کو ہزاروں کا اجتماع بغیر کسی خرچ کے منعقد کرتی ہیں. لیکن اس نماز جمعہ کے اجتماع میں جو مقرر اور جو خطیب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ، وہ اسپیسیفک چند ایک ایسے سبجیکٹ ہیں جو مذہب کی بھی پوری کلیتاً احاطہ نہیں کرتے. وہ معاشرے کے وہ مسائل، معاشرے کے وہ ایشوز جنہیں انٹرٹین کیا جانا بہت ضروری ہے، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر جتنا سکوپ مذہبی جماعتوں کے پاس ہے شاید پولیٹیکل جماعتوں کے پاس نہیں ہے. لیکن آج ہمارے اسکالرز، ہمارے ریلیجیس لیڈرز جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، اپ ڈیٹڈ نہیں ہیں.
معاشرے کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور پولیٹیکل سائنس کو بطور اسٹوڈنٹ اگر دیکھا جائے تو دنیا بھر میں ہماری پالیٹکس کے اندر بھی جتنی سپیڈی چینجز آ رہی ہیں، اور دنیا کے اندر عالمی طاقتوں کا اس وقت کیا کردار ہے، پاکستان کی حیثیت کیا ہے، یہ وہ تمام امور ہیں جس کے اوپر شاید اس طرح سے جانکاری اور انفارمیشن اور اس سے متعلق آگہی ہمارے مذہبی طبقے کو نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھی. یہی وہ بنیادی ریزنز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں مذہبی جماعتوں کا جو مستقبل ہے کہ وہ بہت زیادہ برائٹ دکھائی نہیں دیتا. اور لوگوں کے اندر ابھی تک وہ ایکسیپٹنس نہیں آ سکی. اچھا، بڑا اہم سوال ہے رنداوا صاحب یہاں پر کہ آپ نے جو ہے وہ خیر آباد کہہ دیا، اپنے عہدے کو چھوڑ دیا جو کہ آپ ناظم سیاسی امور کے طور پر سر انجام دے رہے تھے. اس کے پیچھے کیا وجہ بنی؟ کون سی ایسی چیز تھی جب آپ کو لگا کہ نہیں، مجھے اپنے عہدے کو چھوڑ دینا چاہیے اور مرکزی جماعت اہل حدیث سے الگ ہو جانا چاہیے اور بس اب اس عہدے پہ مزید کام نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں جی، میں فیصل آباد 2002 میں مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد سٹی کا امیر بنا تھا. 7 سال رہا. 2009 میں نے مسلم لیگ جوائن کی. کیوں کی؟ کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ایک مذہبی جماعت ہے جی، لیکن وہ ساری کوششیں اور کاوشیں نون کو راضی رکھنے کے لیے اور نون سے وابستہ رہنے کے لیے کر رہی ہے. صحیح. تو میں نے کہا کہ میں ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میرے ایک بزرگ ایم این اے رہے، ننہال بھی بڑے نامی گرامی سیاستدان تھے سیالکوٹ سے، اور ان کا مسلم لیگ سے ہی تعلق تھا. تو یہاں یہ تھوک کی دکان سے سودا لا کے پرچون بیچتے ہیں تو ہم بھی تھوک کی دکان پہ چلے جائیں. تو میں نے ریزائن کر کے وہاں چلا گیا. وہاں جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ پنجاب بنا، پھر صدر بنا. اچھا، وہ تڑپ تو تھی دین کی سینے میں جی کہ ہمیں تعصب سب سے زیادہ دین کے لیے کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھنا چاہیے. لیکن یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعصب ہم بنا کے اللہ رسول سے ہٹتے جا رہے ہیں. تو وہاں بھی دیکھا تو کوئی احتساب نہیں. نوجوان برباد ہو رہے ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور ووٹ لے کر بعد میں انویسٹروں کے ساتھ بیٹھ کر تو ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. صحیح. تو بارہا کوشش کے باوجود پھر عافیت یہی سمجھی کہ چلو دین کی جماعت میں اسی جماعت میں واپس چلے جاتے ہیں. تو میں آیا، پہلے ناظم سیاسی امور بنا، پھر چیف آرگنائزر پاکستان کا بنا جو میں نے اب عہدہ چھوڑا ہے. تو مایوسی ہوئی کس بات سے کہ اس قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ نوجوان ہے. جی، وہی سوائے میں کہا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ سیاسی اور مذہبی جماعت میں داڑھی کا تو فرق تھوڑا سا ہے، باقی منصاب ایک جیسا ہی ہے. اچھا. کہ وہ بھی کہتے ہیں جی کہ بس لیڈر آ گئے بیٹھ جاؤ اڑ جاؤ. جو مذہبی لیڈر ہو یا سیاسی لیڈر، معذرت کے ساتھ جو دیکھا وہی میں بتا رہا ہوں. جی، جو سنا دیکھا کہ وہاں یہ نہیں کہ نوجوان کو کون سی بیماریاں لگ چکی ہیں، یہ مدنی سرکار سے کتنے دور ہو چکے ہیں، یہ اللہ کی توحید سے کتنے دور چلے جا چکے ہیں، اور ان کے اندر عصبیت ہونی چاہیے تھی سوائے اسلام اور دین کے اور کوئی نہیں. جی، باقی سب یہاں صحابہ گئے، تبا تابا گئے، کسی نے کہا ہی نہیں کہ میں جو کہتا ہوں وہ آخری بات ہے. سب نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی جو بات ہے وہ آخری. میں بھی اس کا پابند ہوں، آپ بھی اس کے پابند. بالکل ایسے. لیکن یہاں تو یہ 3 ماہ سے میں لگا ہوا تھا اس کی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی لیڈرشپ کو کہ آپ سب سے بڑے دعوے دار ہیں پاکستان میں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے، تو خدا را ایسے نہ کریں. یہ نوجوان برباد ہو رہے ہیں. آپ کے دفتر میں اس طرح کی غیبتیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. تو لیڈرشپ کو چاہیے کہ ان کی اصلاح کا پہلو کو نکالے. وہ بارہا کہنے کے باوجود انہوں نے اس پہ اپنا دھیان ہی نہیں دیا. تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنی زندگی کیوں برباد کریں، ہم نے استعفیٰ. اور بر وقت آپ نے ایک صحیح فیصلہ کرتے ہوئے اس سے کنارہ کشی جو کہ آپ کو لگا کہ بہتر ایک فیصلہ ہے وہ اختیار کر لی. اور ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنے بارے میں اپنے ویژن کو لے کر اگر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اسے لگتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم صحیح نہیں ہے تو وہ اس سے سوئچ کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے ہم مزید بات بھی کریں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے دورہ فیصل آباد پر بھی بات کریں گے، اس کی اپڈیٹ بھی آپ تک پہنچائیں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और शहर फैसलाबाद में बहुत सारे लोगों को इंतजार है डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से, क्योंकि उनका दौरा फैसलाबाद होने जा रहा है। इस चीज़ को अनाउंस कर दिया गया है और पहले लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं उनके कंटेंट को लेकर, उनकी वीडियोस देखी जाती हैं, बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब भी उनके पास आते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरों के पूछे गए सवालों में आपको अपने सवालात के जवाब मिल रहे होते हैं। तो दौरा फैसलाबाद किस तरह से प्लान हुआ, क्या ये पहले ही प्लानिंग का हिस्सा था या फिर ये अचानक से हुआ, इसके पीछे की क्या पूरी एक स्टोरी है और इसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? रंधावा साहब इस हवाले से बताइएगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक का जाना पहचाना नाम, जाना पहचाना चेहरा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में आए, उनका दौरा चल रहा था, लाहौर में हमने देखा एक माशाल्लाह बहुत बड़ी गैदरिंग हुई, लोगों ने देखा डिफरेंट सिटीज का वो दौरा कर रहे हैं और इस टाइम भी जैसा कि हमें पता है कि सियालकोट में वो मौजूद हैं। दौरा फैसलाबाद क्या उनके शेड्यूल का हिस्सा था, ये पहले से ही प्लान था या ये किस तरह से पूरी चीज प्लान की गई? पहले दौरा तय नहीं था, प्लान नहीं था। दौरा उनका 3 बड़े शहरों का था, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर। तो वो उनके साथ कुछ हमारे दोस्त होते हैं, वो गाए बगाए टेलीफोनिकली उनसे बात करवाते रहते हैं। तो उनको जब इल्म हुआ कि मेरी बेटी ने 10.5 साल की उम्र में 34 दिन में कुरान पाक माशाल्लाह माशाल्लाह, तो फिर मशवरा हुआ कि वो उसे घर आके मतलब दुआ देंगे, मिलेंगे। तो ज़ाहिर मेरी रिहाइश फैसलाबाद में है, तो उस हवाले से बात चली। तो चूँकि वो एक तकाबले अदियान के हवाले से अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, हाँ जी, कि अल्लाह ने कामिल ज़ात सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की बनाई, बेशक बाकी उम्मत में कोई कामिल नहीं, बेशक ऐसा ही है। मगर अल्लाह ने उम्मत से लोगों को चुना जरूर है। किसी को हदीस के शोबे में चुन लिया, किसी को फिका के शोबे में चुन लिया, किसी को किसी, और सब लोग मेरे नजदीक मुबारक लोग हैं। तो डॉक्टर साहब को रब ने चुना है तकाबले अदियान के वाले से। जैसे कुरान ने कहा कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, कि आखिरी दीन सिर्फ मदीने वाली सरकार के पास है, बेशक, और क़यामत तक यही रहेगा, बेशक, और ये बाकी तमाम अदियान पे गालिब आ गया। सही। तो डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने एक ऐसा मलका दिया कि उन्होंने यहूद हनूद और हिंदू मत, बुद्ध मत की कुतुब को पढ़ने का मौका दिया जी। मौका उनको अल्लाह ने दिया। तो वो उन्होंने तकाबल जब इस्लाम से करके उनको ये बताया कि भाई आपका दीन जो है ये इसकी तो कोई सिर पैर ही नहीं, असल दीन तो वही है जो मक्का मदीना में नाज़िल हुआ है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाज़िल हुआ। तो इस कोशिश में आज तक अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 11 लाख लोग मुसलमान हुए हैं डॉक्टर साहब के इस कावश से और इस कोशिश से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान स्टेट गेस्ट हैं, आए हैं, किसी फिरका बरीयत की दावत देने नहीं आए, ना वो किसी फिरके की दावत पे आए हैं, बिल्कुल सही, वो प्योर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की दावत पे आए हैं, सही, और खालिसतन कुरान और सुन्नत की दावत दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक। इसी हवाले से हम खुशकिस्मत हैं अहले फैसलाबाद कि उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया। वो जुमेरात को सरीना होटल इंशाल्लाह पहुंचेंगे, बिल्कुल ठीक। तो उनका बेटा वो जुमा पढ़ाएगा ज़ियाउल कासमी साहब की मस्जिद में, अच्छा माशाल्लाह, और हफ्ते वाले दिन डॉक्टर साहब जो हैं वो मुलाकातें भी करेंगे, जुमे वाले दिन भी करेंगे। मुख्तलिफ मजहबी स्कॉलर जो हैं जमातों के टाइम बन रहे हैं, उनकी लिस्टें बन रही, ताजरों से मिलेंगे, वकला से मिलेंगे, मुख्तलिफ कम्युनिटी के मिलेंगे। हफ्ते वाले दिन वो 12 बजे जामे सल्फिया का विजिट करेंगे, अच्छा, और रात 6 बजे वो मेरे घर तशरीफ वाबडा सिटी लाएंगे, और वाबडा सिटी के अंदर ही उनका एक बहुत बड़ी गैदरिंग हो रही है जी, पंडाल बन रहा है अवाम से खिताब करने के लिए। वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए अलग हमने सिटिंग कर दी है, खवातीन की अलग कर दी है और आम लोगों की अलग कर दी है, और वहाँ सवालो जवाब की नशिस्त होगी जैसे कराची हुई, बादशाह मस्जिद हुई, और यहाँ भी इंशाल्लाह उसी तरीके कार के मुताबिक उनका प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक है। 26 अक्टूबर को हफ्ते के रोज वापटा सिटी के अजहर इकबाल पार्क में एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है, जहां पे आप लोग चाहें तो आकर उसका हिस्सा बन सकते हैं और आपके जो भी सवालात हैं, क्योंकि जिनको हमेशा टीवी के स्क्रीन के थ्रू सुना हो, उनके रूबरू होकर फेस टू फेस उनसे सवाल जवाब करना यकीनन लोगों के लिए बड़ा दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि शहर फैसलाबाद में और भी बहुत सारे मसाइल चलते चले जा रहे हैं, उन पर बात करना भी बड़ा जरूरी है।
ہے काशफ साहब, और हमने हमेशा से जोर दिया है कि लोकल बॉडी इलेक्शंस पर कि उनका होना बहुत ज़्यादा बल्दियाती निज़ाम का राइज होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा कि बहुत कहीं करीब करीब हमें बल्दियाती इलेक्शन दिखाई देंगे। आपको क्या लग रहा है कि 2024 तो इसी तरह से गुजर गया, अभी तक हम किसी भी जानिब जा नहीं पा रहे, 2025 या आने वाले किसी साल में लोकल बॉडी इलेक्शंस हो पाएंगे? 2025 की आपने बात की, मुझे ये अगर ये जिस तरह से सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक हमारे रवैये हैं, ये तो मुझे 2035 तक भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, देखें, ये जब मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट अभी आई है तो इन्होंने आते ही पहले तो जो एक टेन्योर स्किप कर गया था पिछले लोकल गवर्नमेंट्स का, उसे बहाल करने के लिए इन्होंने एफर्ट की कि वो जो तकरीबन कोई 1.25 साल का अरसा था कि उसे जो है वो दोबारा से बहाल कर दिया जाए, ताहम वो भी ये नहीं कर सके। उसके बाद यूनियन कौंसल्स की हल्का बंदियों के लिए थोड़ी मूवमेंट शुरू हुई, लेकिन ताहाल मुझे कोई दूर दूर तक इनके इरादे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को जो है वो बहाल करने के दिखाई नहीं दे रहे। सपोर्ट ना करने की सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आ रही है? सबसे बड़ी वजह जो है इस वक्त मौजूदा पॉलिटिकल जो सरकमस्टांसेस हैं, खौफ है। अच्छा, हार का खौफ। अच्छा, ये वो बुनियादी एलिमेंट है जिसकी बुनियाद पर ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं करवा रहे। जो जनरल इलेक्शंस के अंदर इनके साथ हुआ और जिस तरह जीत कर ये डिमी गवर्नमेंट इस वक्त इक़्तिदार के मजे ले रही है, इन्हें बखूबी इस बात का अंदाजा है कि अगर हम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवाते हैं तो ये बुरी तरह हारेंगे। और चूंकि लोकल गवर्नमेंट्स के क़याम के बाद MPAs, MNAs और ये जो हमारे सूबाई और वफाकी हुकूमतें हैं, इससे हट के जो रियल डेमोक्रेसी है, अवाम का जो हकीकी नुमाइंदा है, उसके डेरे आबाद होते हैं, उसकी बैठकें आबाद होती हैं। एक आम आदमी इनके दर दौलत तक रसाई से बहुत पहले अपने हकीकी नुमाइंदों तक पहुंच जाता है और इनके मैक्सिमम जो लोकल इश्यूज हैं वो यही बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो हल कर देते हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर ये जमहूरियत के राग अलापने वाली हुकूमत डेमोक्रेसी से मुखलिस है तो कौन सा ऐसा अमर है जिसने इन्हें रोका हुआ है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से। इन्हें फिलफौर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाने चाहिए। हर शहर पंजाब का इस वक्त सफाई के हवाले से देख लें, वेस्ट मैनेजमेंट को, वासा के इश्यूज देख लें, उसके बाद आप PHA के इश्यूज देख लें। जितनी लोकल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं वो पॉलिटिसाइज हो चुके हैं, वो फंक्शनल नहीं हैं। कोई काम इस वक्त लोकल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला हो नहीं रहा। उसकी बुनियादी वजह ही ये है कि उनके ऊपर पूछने वाला कोई नहीं है जी। MNAs, MPAs जो हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक आईनी तरामीम के नाम के ऊपर ड्रामा चल रहा है और जिस तरह से जमहूरियत के साथ खलवाड़ खेला जा रहा है, इस पूरे माहौल के अंदर इनकी जो नज़र है वो इस तरफ जा ही नहीं रही कि कम अज कम अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो हम अपने अवाम को वो बुनियादी राइट जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है कि लोकल गवर्नमेंट्स के क़याम के लिए इलेक्शंस करवाए जाएं, वो तो करवा दें। लेकिन दयानतदारी की बात यह है कि इन्होंने पिछली इनकी जब गवर्नमेंट थी उस वक्त भी कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए थे और जो इससे बाद हुकूमत आई, मैं बल्कि यहाँ ये भी कोट करूंगा कि PTI की गवर्नमेंट ने आने के बाद भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर शबखून ही मारा है। हमारी डेमोक्रेटिक पार्टीज जो हैं ये जमहूरियत के नाम पर इनके अंदर बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप पाई जाती है। पूरी दुनिया में जहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का क़याम आपको दिखाई देता है उसकी बुनियाद लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। यही नर्सरी है, यही पनीरी है, यही वो बुनियादी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से एक पॉलिटिकल लीडर जो है वो तरबियत लेने के बाद पार्लियामान तक जाता है। आपने उस प्राइमरी जो इंस्टीट्यूशन है उसको ज़िबा करके रख दिया, उसका खात्मा करके रख दिया। मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक का जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि
واحد لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے وہ لوگ الیکٹ ہو کے آگے آ جاتے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے. سب سے کم پیسہ جو ہے وہ ان الیکشنز کے اندر انوالو ہوتا ہے. ان الیکشنز کے اندر عوام کے حقیقی نمائندے منتخب ہو کے آتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے گلی محلے کے اندر ہونے والے معاملات اور مسائل کے اوپر بڑی گہری نگاہ ہوتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس لیے میں بلکہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ فل فور لوکل گورنمنٹ الیکشنز جو ہیں وہ اناؤنس کیے جائیں اور عوام کو ان کا جو رائے کا حق ہے وہ دیا جائے. کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں شہر فیصل آباد کو بہت متعدد قسم کے مسائل کا سامنا ہے، چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، چاہے وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ واسا کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ پی ایچ کے حوالے سے ہوں، یا ہم کسی بھی ادارے کی بات کر لیں. ہر ادارہ اپنی بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے چاہے ان کے پاس محدود وسائل ہیں، لیکن یہاں پہ صرف ایک چیز ہے کہ کسی بھی طور پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اداروں پر. پھر گلی محلوں کی طرف آ جائیں تو علاقوں کے اپنے بہت سارے حلقوں کے اپنے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. لوگوں کی سننے والا فریاد کوئی نہیں ہے اور لوگوں کے مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے، کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کسی کی بھی حکمرانی ہو، لوگوں کے ساتھ ان کا جب تک تعلق ایک ہموار نہیں ہوگا تب تک ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہم حکومت بنانے میں اور حکومت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور اسی طرف پریشانی کے دور میں کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز لے کر آ جاتے ہیں جو لوگوں کو کہیں نہ کہیں مینٹلی ریلیف دیتے ہیں. تو وہ پھر ہم ڈاکٹر صاحب کے دورے کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اچھا، دورہ تو آپ نے بتایا کہ کس طرح سے پلان ہوا، اب اس کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں، کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. اور مجھے یہ بھی بتائیے گا جو پنڈال سجے گا اس میں کتنے لوگوں کی گیدرنگ ایکسپیکٹڈ ہے، کہ کتنی بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں لوگ ہوں گے، اس کے انتظامات کیا کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، وہ پارک جو ہے وہ تقریباً 12.5 ایکڑ کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم 20,000 کرسی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ارد گرد پھر 4 پارکس ہیں 2-2 ایکڑ کے. ٹھیک ہے. جو اس کے رائٹ لیفٹ ہیں. صحیح. تو یہ 20 ایکڑ کی تقریباً گراؤنڈ بنتی. اور وابڈا سٹی کا ایک نظم بھی ایسا ہے، سسٹم بھی ایسا ہے کہ اس سے پہلے بھی 1-2 ہم نے سیاسی ایونٹ کروائے تو لوگوں نے یہی کہا ہمیں کہ یہاں سب سے زیادہ ہمیں اس چیز کی خوشی ہوئی کہ ٹریفک جیم نہیں ہوئی. اور 10 گیٹ ہیں وابڈا سٹی کے اور اس میں ہم 5 گیٹ جو ہیں وہ جو مینجمنٹ کمیٹی ہے حاضر خان صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ 5 گیٹ عوام الناس کے لیے کھلے. اچھا رنداوا صاحب، میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گی اور ہم جانیں گے کہ تیاریاں کیسے چل رہی ہیں، لوگ کیسے آئیں گے، سیکیورٹی کیونکہ بہت زیادہ سیکیورٹی کے سب سے زیادہ لے کر تحفظات ہوتے ہیں، اس کا کیسا نظام ہے، ہم یہ تمام باتیں جانیں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور 26 اکتوبر کو ایک بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے جس میں بہت سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں اور مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک وہاں پہ عوام کے ڈائریکٹلی براہ راست فیس ٹو فیس سوالات سنیں گے اور ان کے جوابات دیں گے. آپ نے آج تک یہی سوچا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے سوالوں میں آپ کو بھی اپنے پریشانیوں کے حل ملے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے پوچھے گئے کسی نہ کسی کے سوال کا کوئی نہ کوئی جواب ایسا ہو جو دیگر بھی بہت سارے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو ان کے دورے کے حوالے سے ہم خاص طور پر بات کر رہے ہیں. رنداوا صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح سے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور خاص طور پر سیکیورٹی کا نظام اس حوالے سے بھی بتائیے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ شہر سے تھوڑی سی وہ دور ہے جی، مگر شہر اب وہاں تک پہنچ گیا ہے. دائیں بائیں آپ کو دیکھتے ہیں کہ نہر جو ہے بالکل وہ شہر کا ایک بہترین حصہ بن گیا. لیکن وہاں ایک تو نے آنا تھا گھر، وہ اتنی ریزن نہیں ہے، لیکن بڑی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ سیکورٹی کے اعتبار سے ایجنسیز نے وابڈا سٹی کو اوکے کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کا پہلے بھی نظام ایسا ہے کیونکہ ہمارے وہاں بہت زیادہ چائنیز رہتے ہیں. بالکل صحیح. تو کوئی آدمی بھی آئی ڈی کارڈ کے بغیر اندر نہیں جا سکتا. بالکل صحیح. اور اس کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے اس نے اس کے لیے ایسی کوششیں اور کاوشیں کی ہیں کہ جو ہمارے رہائشی لوگوں کے لیے وہ بڑی ماشاءاللہ خیر کا باعث بنی. بالکل صحیح. تو نمبر 2. نمبر 3 یہ ہے کہ اتنی بڑی گراؤنڈ شہر میں اور کسی جگہ اویلیبل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اب اس کو میں نے جیسے کیا ہے چونکہ 10 گیٹ تھے جی، 5 جو فرنٹ پہ گیٹ ہیں ایکسپریس وے پہ، کنال پہ جی، وہ تقسیم کر دیے گئے ہیں
کہ یہ بسز کے لیے ہوگا, ٹھیک ہے, یہ کاروں کے لیے ہوگا, بالکل صحیح, یہ موٹر سائیکلز کے لیے ہوگا, بالکل صحیح. ابھی انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, تو مینجمنٹ کمیٹی وہاں بیٹھی ہوئی ہے, جی تو وہ ساری ان کو سائنسی اعتبار سے جی جتنی انسان کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسے مینج کیا, ٹھیک ہے, اس کی انٹرنل سیکورٹی کیسے ہوگی, اور لوگوں کے آنے اور جانے کے لیے کیسے ان کی چیکنگ ہوگی, اور ان کے بیٹھنے کے, خواتین کے, بچوں کے, نوجوانوں کے کیسے وہاں بلاکس بنا دیے گئے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ سب سے عام جو بات ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس کے اندر اتنی مطلب لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ ہے جی کہ سارے بابڈا سٹی کے رہائشی جو ہیں بالکل صحیح, وہ ہر آنے والے مہمان کو ویلکم کرنے کے لیے بڑے یعنی کہ خوش ہیں پرجوش اور طریقے پرجوش سے, ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ گیٹس پہ جہاں پولیس ہوگی وہاں ہم لوگ بھی ہوں گے بالکل بتانے کے لیے ہاں. کہ یہاں اس گیٹ پہ رش زیادہ ہو گیا, بالکل ٹھیک, آپ فلاں گیٹ پہ چلے جائیں. بالکل ٹھیک, اور وی وی آئی پی کے لیے ایک گیٹ بنا دیا گیا ہے, ان کی پارکنگ الگ بنا دی گئی ہے. صحیح, تو ایسا سیٹ اپ ہے. اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب کے آنے کے لیے تمام گیٹ کے علاوہ ایک الگ گیٹ رکھا گیا ہے بالکل ٹھیک, جس سے صرف مہمان آئے گا جی, اور وہ گھر میں ہو کے اسٹیج پہ ہاں. اپنا پروگرام کر کے اسی گیٹ ان سے کے واپس انٹر اینڈ ایگزٹ کے لیے ایک الگ الگ سے گیٹ ہے, اور اس میں باقی کسی لوگوں اور کا کے عمل لیے دخل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, باقی شہر کے لوگوں کے لیے 5 گیٹ مختص کیے گئے ہیں جہاں سے آنا جانا ہوگا. اور انٹری کے لیے کوئی خاص قسم ہاں کی جی, ریکوائرمنٹ انٹری کے لیے پہلے تو تھا ہر آدمی کا شناختی کارڈ چیک ہوتا ہے, لیکن سہولت کے لیے انتظامیہ سے مشورے کے بعد یہ کیا ہے کہ ایک فرقرو بس ہے, کار ہے, ویگن ہے, اس کے اندر 10 لوگ ہیں, جی وہ 10 میں سے ایک شناختی کارڈ چیک کرائے گا, ٹھیک ہے, اس کے شناختی کارڈ کا اندراج ہوگا, 9 کی ویسے نام لسٹ بننے اس کے ہاتھ میں ہوگی. اوکے, یعنی وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ میں 10 لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں, ان کے یہ نام ہے, ان کا شناختی کارڈ چیک نہیں ہوگا تاکہ وقت بچ سکے, تاکہ وقت بھی بچ سکے. اور ظاہری بات ہے کہ اتنی بڑی جب گیدرنگ ہوتی ہے تو لوگوں کی ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی ٹائم پہ جائیں, تو انتظامیہ کی بھی اس میں بھرپور طرح کی کاوشیں ہیں, اور لوگوں کے لیے ایک بڑی ہی ایکسائٹمنٹ بھی ہے. لوگوں کے اندر بہت سارے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں جن پہ لوگوں کا ٹرسٹ بہت ہے, اور ڈاکٹر ذاکر نائک ان میں سے ایک ہیں. لوگ بڑے خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں اس پہ, اور جس طرح سے پورے شہر کی بتایا کہ کیا صورتحال ہے, پلاننگ کس طرح سے کی جا رہی ہے, تو لوگوں تک یہ چیز ہم نے پہنچا دی ہے کہ اگر وہ اس اجتماع کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنا آپ کو CNIC ساتھ لے کر جانا پڑے گا, تبھی آپ کو انٹری ملے گی, ادروائز آپ اس میں انٹر نہیں ہو سکتے. اور بیک ٹو دا اگر ہم آ جاتے ہیں بلدیاتی نظام پہ, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ بلدیاتی نظام لوگوں کے لیے کتنا زیادہ فائدے مند ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کا تو آپ نے اس میں خطرہ بتا دیا کہ ان کو یہ خطرہ لاحق ہے ان کی شکست کا, لیکن اگر ہم لوگوں کو دیکھیں, لوگوں کو جب ہم ریلیف ہی نہیں پہنچائیں گے, لوگ تو ابھی بھی حکومت سے خوش دکھائی نہیں دے رہے ہیں. اور آپ نے ایک لمبی فہرست مسائل کی بتائی ہے, اس میں آپ کی پارٹی فیصل آباد کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے, آپ کیسے فیصل آباد کے لوگوں کو ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں؟ جی, 2 باتیں آپ نے پوچھی ہیں. ایک تو لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ ایک عام آدمی کو کیا فائدہ دے سکتا ہے, پہلے میں اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں. بالکل, دیکھیں جتنے لوکل سروسز پرووائڈ کرنے والے ادارے ہیں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اس میں واسا ہے, اس میں PHA ہے, اس میں ویسٹ مینجمنٹ ہے, اس میں آپ کے میونسپل کارپوریشن کے اسکولز ہیں, اس میں ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے. یہ جتنے ادارے ہیں یہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اسی کے انڈر سپرویژن کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یونین کونسلز کے نمائندگان منتخب ہونے کے بعد اپنے آفیسز میں بیٹھتے ہیں تو ان تمام اداروں کے ساتھ ان کی نہ صرف ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے بلکہ وہ ان اداروں سے متعلق تمام تر مسائل کے حل کے لیے ایکٹیو بھی ہوتے ہیں اور اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. ہماری گلیاں صفائی کے حوالے سے ان کی ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. ہمارے پارکس جو ہیں ان کی خوبصورتی کے لیے PHA کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے جو میونسپل کارپوریشن نے پرائمری اور مڈل اور ہائی سکولز ہمارے یونین کونسلز کے اندر ہوتے ہیں, ان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم موجود ہوتا ہے. پھر وہ چند ایک یہ بنیادی باتیں کہ میرج سرٹیفکیٹ ہے, نکاح کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹس ہیں, پیدائش کے سرٹیفکیٹس ہیں,
اس نوعیت کی جتنی ایشوز ہیں ان کو عوام کے ڈور سٹیپ کے اوپر حل کرنے کے لیے ان کے جو نمائندگان ہیں وہ ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ اتنے سارے معاملات جو ہیں یہ ڈائریکٹلی ایک عام آدمی کے ساتھ کنسرن ہوتے ہیں اور ان کے حل کے لیے انہیں کسی ایم این اے اور ایم پی اے کے دروازے پہ جانا نہیں پڑتا. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر ایک بچے کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ بنوانا ہو تو آپ کو یونین کونسل کے 10 چکر لگانے پڑتے ہیں. آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانا ہو تو آپ سے پیسے مانگے جاتے ہیں، رشوت مانگی جاتی ہے اور آپ اسی سسٹم کی نظر ہو جاتے ہیں جس میں عام آدمی کے لیے ریلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی لوکل گورنمنٹ سسٹم عامت الناس کے جو بیسک رائٹس ہیں وہ ان کے ڈور سٹیپ تک پہنچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے. اب میں آتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پاکستان عوامی تحریک کیا کر رہی ہے. پاکستان عوامی تحریک کا ایک ہمارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو ادارہ ہے، اس وقت ہم نے پچھلے 3 ماہ کے اندر فیصل آباد شہر کے مختلف چکوک کے اندر، دیہاتوں کے اندر، شہری ایریاز کے اندر لگ بھگ 33 کے قریب فری آئی کیمپس جو ہیں وہ ہم نے لگائے، جس میں لوگوں کا جو ہے وہ آنکھوں کے نہ صرف معائنہ کیا گیا، ان کے آپریشن کی سہولت انہیں مہیا کی گئی، ان کو میڈیسن اور ان کو لینزز دیے گئے. اس کے بعد ہمارے اس وقت فیصل آباد شہر کے اندر 4 مختلف جگہوں کے اوپر سستا دسترخوان کے نام سے ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں، جس میں ہم عوام کو 50 روپے میں ایک وقت کا جو ہے وہ کھانا وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. ایک سینٹر ہمارا ایف آئی سی کے باہر ہے، دوسرا سینٹر ہمارا جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی مدینہ ٹاؤن کے بیک سائڈ کے اوپر جہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مزدور ہیں اس طرف ہے. تیسرا سینٹر ہمارا جو ہے وہ ملت روڈ سرگودا روڈ کے اوپر ہے، اور اسی طرح چوتھا سینٹر جو ہمارا ہے وہ یہ دھنولا والی سائڈ پہ جو ہمارا انڈسٹریل ایریا ہے اس طرف ہے. اس کے بعد اجتماعی شادیوں کا ہمارا ایونٹ ہوتا ہے جس میں ہم ہر سال 25 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں جو ہیں وہ ہماری جماعت اپنے فنڈز کے ساتھ کرتی ہے، اور اس میں ان تمام تر امور کا خیال رکھا جاتا ہے جس سے کسی بھی کپل کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور باقاعدہ بارات آتی ہے، باقاعدہ پورے انداز کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور ضروری سامان ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، کھانا مہیا کیا جاتا ہے. تو اس طرح ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹس جو ہیں وہ مختلف پروجیکٹ چل رہے ہیں اور اس سے عوام بھرپور انداز سے مستفید بھی ہو رہی ہے. اسی حوالے سے گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور مزید اپ کمنگ ڈیز میں کس طرح کی چیزیں پلان کی ہوئی ہیں پاکستان عوامی تحریک نے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. عوام اور گورنمنٹ کے مابین جو معاہدہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ریاستیں وجود میں آتی ہیں وہ یہی ہوا کرتے ہیں کہ عوام گورنمنٹ کو کیا دے گی اور گورنمنٹ عوام کو کیا دے گی. اس میں کچھ عوام کے رائٹس ہیں، کچھ گورنمنٹ کے رائٹس ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر جو ہماری جمہوری حکومتیں ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سو کالڈ ڈیموکریٹک جو ہے وہ حکومتیں ہیں، یہ صرف لینا جانتی ہیں، دینا نہیں جانتی. دیکھیے آج جتنے ایف پی آر کے ایک ہائی پروفائل آفیسرز کی سٹیٹمنٹ ابھی کل ہی انہوں نے کہا کہ جتنا ہم نے ریونیو کلیکٹ کیا ہے اس میں سے میکسیمم اماؤنٹ جو ہے وہ قرضوں کی مد میں جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے. بالکل ٹھیک. اس وقت جتنا معاشی طور کے اوپر ایک عام آدمی سٹریس میں ہے، پریشانی میں ہے، مشکل میں ہے، اتنا ہی پاکستان کا اس وقت سرمایہ دار جو ہے وہ بھی مشکل میں ہے. یہ منظر پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملتا تھا. پہلے ایک خاص طبقہ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہوا کرتا تھا. اب انڈسٹریلسٹ شکار ہے پریشانی کا، تاجر پریشانی کا شکار ہے، ملازم جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے، مزدور پریشانی کا شکار ہے. جب تک ان کے مسائل کے پرماننٹ حل کے لیے کوئی سالڈ معاشی پالیسی گورنمنٹ ڈکلیئر نہیں کرتی اس وقت تک پولیٹیکل جماعتیں اپنے تئیں
खिदमत के जज्बे से मैदान में उतर के जो भी कर लें वो ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूं कि इन्हें अपने इक्तदार की नाव को बचाने के लिए जितनी ये एफर्ट कर रहे हैं उससे अगर बहुत कम एफर्ट इस अवाम को बचाने के लिए कर दें तो शायद इनकी नाव अवाम बचा दें जिनसे इन्हें उम्मीदें हैं। मैं समझता हूं कि शायद वो कड़े वक्त में इनके काम नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आवाम के साथ ही हुक्मरानी होती है और इक़्तिदार पूरे का पूरा चलता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो लोग भी पुरुम्मीद रहते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया और अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यही है कि 26 अक्टूबर को अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक से आपके कोई ऐसे ज़ाती सवालात हैं जो कि आप जाके उनको फेस टू फेस करना चाहते हैं तो वो मौका आपके पास है। वापता सिटी के अजहर इकबाल पार्क में जाइएगा, शाम को 7 बजे का टाइम है और आप जाके इस इज्तिमा का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए करना है कि आपको सिर्फ शिनाख्ती कार्ड को अपने साथ लेकर जाना है ताकि जाके आप इस खूबसूरत सी तकरीब का हिस्सा बन सकें। थैंक यू सो मच कि आप दोनों प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के पास।